गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के देखूं कि प्रेशर कितना होता है गेस्ट की एसी। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे वाकई प्रेशर फील हो रहा है कि मुझसे कुछ सवाल आज ना कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन हमें आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। कंटिन्यू आपको हम नहीं, आज नहीं, एक दिन मैंने बात की, आज के दिन मैंने नहीं कहा, बट मुझे लगता है कि आपको और आपकी बेगम को साथ बिठाना चाहिए और आप दोनों का हमें इंटरव्यू करना चाहिए। फिर वाकई मेरा इंटरव्यू हो ही गया। बिकॉज़ वी रियली वांट टू नो कि क्या केमिस्ट्री है, कैसे आप दोनों। आप इसी तरह कहना कि आप दोनों ने मिलकर मेरी क्लास लेनी है। मैंने आपने और उसने नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों दोस्त बन जाएंगी, दो दोस्त बन के मेरी क्लास लेना शुरू कर देंगे। देखिए, एक दिन लेट्स प्लान समथिंग, और हम जब स्पेशली कोई ऐसा एक टॉपिक रखते हैं उसमें हम जरा भाभी को भी बुलाते हैं अपनी। और नहीं तो मेरा ख्याल है कोरम पूरा करते हैं ना। फिर कोरम पूरा तब होगा जब वहां पे बैतुल्लाह भाई बैठे होंगे। इंटरव्यू लेने वाला भी कोई चाहिए होता ना, तो वहां पे दो लोग होने चाहिए ना। एक होस्ट चाहिए, दो लोग होने चाहिए और दो जो है वो चाहिए। बैक टू द शो। और बताएं जी, कल का दिन कैसा रहा? इट वाज वंडरफुल डे। वीकेंड वैसे बहुत अच्छा था। हाँ। कुछ जगहों पर अच्छा नहीं भी था अगर हम मौसम के एतबार से देखें, लेकिन जब मैं कल की बात करता हूँ, आ गया हूँ इस कैमरे पे और मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो कल का मैच था जनाब, फाइनल मैच था लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। व्हाट अ मैच इट वाज, व्हाट अ एंड ऑफ पीएसएल दिस सीजन के। जिस तरीके से लाहौर ने, खैर दोनों टीम से बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि ज़रा 200 रन बनाना, 200 से प्लस चले जाना और फिर ज़रा उसको चेस करना, दैट टू ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द मैच। इट वॉज वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग, लेकिन लाहौर ने वाकई कहता हूँ कि क्या ज़बरदस्त खेला है। और इसमें भी कुछ प्लेयर्स के नाम हम ज़रूर लेंगे, जिसमें सिकंदर का नाम हम ज़रूर लेंगे कि जिस तरीके से उनकी तारीफ़ हो रही है, हर जगह पे तारीफ़ हो रही है कि आना मुश्किल हो गया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पहुंचे कि बिल्कुल चंद मिनट पहले उनकी फ्लाइट लैंड करती है, पहुंचते हैं और क्या ज़बरदस्त खेलते हैं, रॉली रोसो को आउट करते हैं, उसके बाद भी विनिंग शॉट भी उनका कमाल वो खेले हैं। तो लाहौर कलंदर्स ने ये साबित कर दिया कि जो आगाज में पीएसएल के स्टार्ट की, सबीना अगर हम बात करें, आपको भी याद होगा कि लाहौर के बारे में बड़ी मीम्स बना करती थी कि लाहौर जीतता नहीं था। देखिए 4 साल में तीसरी बार लाहौर जीत गया। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्रोग्रेस है ना ये। हम हमेशा जब बात कर रहे होते हैं कि अच्छा कोई अगर वीक स्टूडेंट भी हमें क्लास में दिख रहा होता है तो हम सब उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो स्टूडेंट बड़ा नालायक है और ये वो, इस तरह के मामलात अब सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बट तवज्जो दी जाए, अपनी गलतियों को पकड़ा जाए और उसके बाद उनके ऊपर काम किया जाए तो रिजल्ट हमारे सामने है कि 4 सालों में 3 मरतबा जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो पीएसएल जीता है। अच्छा, शाहीन आफरीदी की पिक्चर बड़ी वायरल हुई जी। सुबह सुबह उन्होंने अपनी ट्रॉफी के साथ जो है वो अपने रिलैक्सिंग मोड में जो है पिक्चर उन्होंने अपलोड की और साथ उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग। तो लोग बड़े खुश हो रहे थे। तो ये जो है विक्ट्री मॉर्निंग थी उनकी प्रॉबेबली। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस। और जाहिर है लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया एंड स्पेशली हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट एज वेल। लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो वहाँ पर आए, आपने अपने खेल को सपोर्ट किया, उसको आपने प्रमोट किया। और हर दिन जैसे देख रहे थे कि हाउसफुल होता था, हर कोई एक दूसरे से मांग रहा था टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। फ्री के वैसे बहुत मांगने की लोगों ने कोशिश की है, विच वॉज बैड, बिकॉज अपना खेल जब होता है तो उसको आप थोड़ा जेब हल्की करते हैं अपनी और उसके बाद जो है आप सपोर्ट करते हैं अपनी मैनेजमेंट को। लेकिन कल टिकट नहीं मिल रहा था ना सवीन, चूंकि हाउसफुल था, चूंकि क्या क्राउड था कल। तो वही ना, क्या क्राउड था। एंड स्पेशली मैनेजमेंट ने कितने अच्छे तरीके से क्राउड को हैंडल भी किया। एट द सेम टाइम पीएसएल, थ्रू आउट पीएसएल हमने जिस तरह देखा कि काफ़ी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को कितने अच्छे तरीके से केटर किया गया। सो आई थिंक इसमें बड़ी एप्रिसिएशन जो है वो बनती है, बिकॉज हमारा खेल है। पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा होता है, पाकिस्तान का सॉफ्ट मैच जा रहा होता है, पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा होता है, तो लिटरली दिल बड़ा खुश होता है। और उसमें हर पाकिस्तानी को सिर्फ खामियां नहीं निकालनी चाहिए, कुछ सोशल मीडिया पे जाके कोई एक ट्वीट नहीं करनी चाहिए अपने खेल से मुतालिक, चाहे जैसे मर्जी उसकी एडवर्टीजमेंट की जाए, उसकी ट्रॉफ़ी की एडवर्टीजमेंट की जाए। इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक खेल हो रहा है, गैर मुल्की खिलाड़ी आके खेल रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। एब्सोल्युटली। और सबिन, जो हम प्लेयर्स की बात करते हैं ना कि ज़रा नया टैलेंट मिल रहा होता है, आपको नया टैलेंट सामने आ रहा होता है, हर पीएसएल के बाद हम ये देख रहे होते हैं कि नया टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स जो हमारे सामने आए हैं, इसमें एक का नाम मैं ज़रूर आज लूँगा, चूँकि लाहौर कलंदर्स से उनका ताल्लुक है। नईम उनका नाम है। उनके जो बड़े भाई वसीम है, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, मतलब बहुत सालों से हमारी चूँकि गपशप होती रही है। और जब वो जिक्र करते थे ना छोटे भाई का कि अच्छा नईम बड़ा अच्छा खेलता है, उसे बड़ा चांस मिल जाए तो बड़ा अच्छा खेलेगा, तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि नहीं, वो हर बंदा ये समझता है कि अगर चांस मिल जाए तो हम बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। यही सोचते हुए हम बल्कि कहते थे कि पता नहीं कब चांस मिलेगा। चांस मिलता भी ऑन एंड ऑफ उसको, लेकिन जो इस सीज़न में नईम ने परफॉर्म किया ना फ्रॉम लाहौर कलंदर्स,
hats off to نعیم جس طرح سے وہ کھیلا ہے. اس کے علاوہ عبداللہ شفیق تو خیر ویسے ہی از ویری ٹیلنٹڈ, کل تو انہوں نے بڑا اچھا کھیلا ہے. ادروائز بھی جو ہم بات کرتے ہیں نا ٹیلنٹ پالش ہو رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, آگے آ رہا ہوتا ہے, نکھر کے آگے آ رہا ہوتا ہے, تو ایسے میں پی ایس ایل جس طریقے سے یہاں تک پہنچا ہے نا, کہنا چاہیے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھتے ہوئے, مشکلات دیکھتے ہوئے, کرٹیسزم فیس کرتے ہوئے اینڈ سو مچ, اور آج ماشاءاللہ پی ایس ایل اب دیکھیں کتنا بڑا برانڈ بن چکا ہے. تو دس سیزن از اوور اینڈ واٹ اے اینڈ, کیونکہ جو سیمن تھی دیٹ واز فینٹاسٹک, جس طرح سے کہہ رہے رنگ و نور کی روشنیاں تھیں آسمان پہ. سوری کس نے پرفارمنس تو بہت زیادہ زبردست تھی سبین, لیکن میں اس پہ آنے سے پہلے ذرا بات کرنا چاہتا تھا جو آتش بازی تھی نا, مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی تھی وہ, اٹ واز فینٹاسٹک, اور جو رنگ تھے وہاں پر وہ تو جیسے ہماری چائے فینٹاسٹک ہوتی ہے اس طرح ہماری جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں بڑی فینٹاسٹک ہوتی ہے. تو ہم جب بھی کوئی چیز ہماری فینٹاسٹک ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے بار بار بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم جب کسی چیز میں فینٹاسٹک ہیں تو وہ دکھانا بھی چاہیے لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں, ہم بہت سے اور کم فینٹاسٹک ہیں, سو ہمیں کچھ اور مہمانوں سے ملاقات کرنے وقت میں مختصر ہے, ورنہ تو ہم پی ایس ایل میں جتنی بات کریں وہ کم لگتی ہے. بہت سے مہمانوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات, بلکہ بہت سے نیاز ذرا مہمان کم ہوں گے, تو یہ ٹیزر آپ کو دیتا ہے مہمان ذرا کم ہیں لیکن آپ بڑا انجوائے کریں گے. بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ نہیں بتائیں, مجھے یہ تھا کہ اسکرین سے جڑے رہیں لوگ اور لوگوں کو جڑے رہیں گے. آج مطلب بہت ہی زبردست مہمان ہمارے پاس, آج ایک لیجنڈ ہمارے درمیان موجود ہوں گے, اور وہ ہستی ہے جن کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں, جن کو سب سننا چاہتے ہیں, اور کیا وہ زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کا بات کرنے کا انداز, اینڈ اسپیشلی کیسے وہ ایک محفل میں چار چاند لگا دیتے ہیں, بیکاز کہے ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں. بالکل, اسٹیج پر ہوں تو کہے, ٹیلی ویژن پر ہوں تو کہے, کسی ایونٹ پہ ہو تو کہے, کسی محفل میں ہو تو کہے, لیکن صرف کہے نہیں, یعنی صرف کامیڈی ان کی پہچان نہیں ہے, سیریس کام بھی بہت شاندار, اداکاری بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے کی ہے. اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو بڑا پیارا ان کا کام ہے تھرو آؤٹ, جو ہم سب نے دیکھا. اب ان کے بیٹے ماشاءاللہ وہ انڈسٹری پہ بڑا راج کر رہے ہیں, اور آج کل جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے بڑے ہٹ ڈراماز وہ دے رہے ہیں, بٹ اسٹل ان کے جو ہے ان کا اپنا کام جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو آپ نے جی آج اسکرین سے جڑے رہنے سے ہم نہیں بتا رہے, ورنہ شعیب جہاں سے وہاں سے آنکھیں نکال رہے, نہیں بتاؤ سرپرائز رکھیں گے. تو ٹھیک ہے جی, ہم نے سرپرائز رکھا, تو آنکھیں نکالنی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے بریک کی طرف پڑتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. آف روڈ جیپ ریلی کی بات کرتے ہیں. مختلف ایونٹس اس کے ہوتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. ایک ایسا ایونٹ جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوا بھی ہے, اور اس ایونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور اس میں ایک ایسی لڑکی نے اپنی جگہ بنائی ہے کہ جن کا تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, اور ڈیرہ اسماعیل خان سے شی از دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے آف روڈ جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا, یا ان کا شوق تھا, جس طرح سے انہوں نے اس میں نام بنایا. اور اس پرٹیکولر ایونٹ میں جو کہ ہے ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج, اس میں حصہ لے کر اپنی صلاحیت کا گلوڑا منواتے ہوئے سیکنڈ پوزیشن اپنے نام کی ہے. اب جس طرح ہم نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کا تعلق اور وہاں سے اور کوئی خاتون نہیں تھی, تو یہ چیلنجنگ رہا, سفر کیسا رہا, شوق کیسے پیدا ہوا, ڈر نہیں لگتا, فیملی کی سپورٹ کیسی رہی کہ لڑکی ہے چوٹ نہ لگ جائے. اور پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو کم عمر ترین جو آف روڈ ریسر جو ہے ان کا اعزاز بھی ان کے نام ہے, تو ظاہر سی بات ہے بڑی اچیومنٹ. اور جس طرح آپ نے بات کی شعیب کہ کہیں اور اس علاقے سے کسی اور کا نام سامنے آنا, کیونکہ جو ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے نا اپنی فیملیز کے اندر, ہم لوگ اگر دیکھیں واقعی جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا, یا جو پہلا ممبر ہوتا ہے فیملی کا, جو فرسٹ اسٹیپ لے رہا ہوتا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے, ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھتے رہنا, اور باقی سب کے لیے رائے ہموار کرنی ہے. تو شی از ون آف دیم. ہمارے ساتھ موجود ہے جی عائلہ ملک. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کا نام ہم نے بالکل ٹھیک پروناؤنس کیا؟ بالکل ٹھیک پروناؤنس کیا ہے جی. اوکے جی عائلہ, سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ. ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ آپ نے اپنے نام کیا, میں کہوں کہ صرف آپ نے اپنے نام نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے پورے علاقے کے نام کیا ہے. سو مینی کنگریچولیشنس. تھوڑا سا بتائیے گا آپ کس طرح سے ریسنگ کی طرف آئیں؟ شوق تو خیر میرا بہت بچپن سے ہی تھا. آئی واز ناٹ ان ٹو لائک گڑیا اور کھلونوں میں میرا زیادہ شوق نہیں تھا. میرا ایک بھائی ہے تو اس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھوڑی زیادہ ہے, اس وجہ سے میرا گاڑیوں کی طرف شوق زیادہ تھا, اور ڈرائیونگ کا بھی شوق تھا. تو اسی طرح ہوتے ہوتے آف روڈ کی طرف دھیان گیا. تو That was the first event جس میں پارٹیسپیٹ کیا آپ نے؟ ہاں جی, سب سے پہلا. واو ماشاءاللہ, پہلا ایونٹ پارٹیسپیٹ کیا, اس میں سیکنڈ پوزیشن آپ نے حاصل کر لی. تھوڑا سا بتائیں یہ ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج ایک تو کیا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, کتنے پارٹیسپینٹس تھے, کیا کیٹیگریز تھیں, اینڈ ہاؤ واز اٹ ایکچولی؟
اس میں کیٹیگریز تو سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کی گاڑی کی بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لائک فیمیلس کی الگ ہوتی ہے, میل کی الگ ہوتی ہے. آئی واز ان وومن اسٹاک کیٹیگری کیونکہ اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم اینڈ یو کین پریپیئرڈ کیٹیگری میں آپ تبھی جا سکتے ہیں. دوسری پریپیئرڈ کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں آپ تبھی جا سکتے ہیں جب آپ پہلے 3 ریسز کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سو ہر کسی کی میل کی اپنی کیٹیگری, فیمیل کی اپنی کیٹیگری. اور ڈیرہ جاتے جو ہے ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں, اور آف روڈ جو ہے وہ ایک چیلنج تھا, وہ ایک الگ سے ایونٹ تھا. اس میں جتنے بھی لائک ہمارے پاس کافی پاکستان سے لوگ آئے تھے پارٹیسپیٹ کرنے, اور اسی طرح کا بس ایک آف اور روڈ یہ معلوم چیلنج تھا آپ کو, یو آر دی فرسٹ ون فرام ڈیرہ اسماعیل خان, ناٹ دی فرسٹ ون, دی اونلی ون ایز ویل. یا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایونٹ کافی ٹائم سے ہو رہا ہے اور میرے ہی علاقے میں ہو رہا ہے, اور میرے علاقے سے کوئی اس میں جو ہے جسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کسی لڑکی نے, تو آئی ٹوک دی اسٹیپ. اور یہ جب آپ نے گھر میں ذکر کیا ہوگا کہ اچھا مجھے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو واٹ واز دی رسپانس؟ رسپانس واز ریئلی گڈ. میرے فادر نے جو ہے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے. مجھے کسی طرف سے کوئی ڈی موٹیویشن نہیں ملی کہ چوٹ لگے گی یا نہ کرو یا اس طرح, مجھے سب نے بہت سپورٹ کیا ہے. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے, ورنہ امیوں کا دل سب سے پہلے جو ہے وہ دہلنا شروع ہو جاتا ہے. امی سخت ہوتی ہیں بہت سارے معاملات میں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ کتنا پریشر آپ کے اوپر سے کم ہوتا ہے جب آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کسی کو, اوور ایکسپلین کرنا ہے, اماں پریشان ہو رہی ہیں جی, اماں کو بتانا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ لڑکیوں کے لیے بھی اسپیشلی, یہ لڑکوں کے لیے بھی میرا خیال ہے سیم ہوتا ہے پیرنٹس کا. سو یہ کتنا پریشر کم ہوتا ہے آپ کے اوپر سے اسپیشلی جب آپ پرفارم کر رہی تھیں, سو آپ کے لیے کتنا یہ ایک ریلیف تھا؟ میرے تو میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ میرے فادر بہت زیادہ سپورٹیو تھے اس معاملے میں. جب آئی واز لائک ان پارٹیسپیٹنگ ان دس آف روڈ, تو میرے پہ خاص کوئی ایسا فیملی پریشر یا کسی کو منانا یا یہ چیز میرے پہ اتنا نہیں آئی, بیکاز پہلے سے ہی مجھے کافی سپورٹ ملی ہے اس چیز میں. اور تھوڑا سا ٹریک بتائیں کہ آف روڈ تو ہے بٹ کوئی نہ کوئی ٹریک تو ہوتا ہے جس پہ ہم پھر پریکٹس بھی کی ہوتی ہے, وزٹ کیا ہوتا ہے, وہ ٹریک کیا تھا؟ ٹریک جو تھا وہ خیر اس بار تو ہمارا کافی اچھا ٹریک بنایا گیا تھا, لیکن اٹ واز ناٹ این ایزی ٹریک. اس میں کافی ایسے ٹرنس تھے جہاں پہ آپ کے پاس گاڑی کا الٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اور کافی ایسے بمپس بھی آپ کے پاس آتے ہیں, اور پھر علاقہ ہی ایسا ریتیلا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی پھنسنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس بار تو خیر ٹریک بہت اچھا تھا, تو ہم نے تو کور کر لیا. بھائی بھی ویسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کے؟ نہیں, وہ نہیں کرتے. اچھا وہ نہیں کرتے. آپ نے جب آغاز میں کہا نا بھائی کے ساتھ شوق تھا, تو مجھے لگا شاید ان کو بھی گاڑیوں کا شوق زیادہ ہے. ان کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے, لیکن اس طرح کے خطرے کا شوق نہیں. خطرے کا شوق نہیں ہے. میرا خیال ہے پورے فیملی میں ایڈونچرس شاید آپ ہی ہیں سر, اونلی. اچھا آپ کے بعد جو باقی بچیاں ہیں آپ کی فیملی کی, آپ کی اور بہن بھی ہے کوئی؟ ہاں جی, ہم 4 بہنیں ہیں. اچھا 4 بہنیں ہیں, تو چاروں میں سے ایک دیکھیں ایڈونچرس نکلی, تو کیا باقیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سکھاؤ, ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ نہیں, دے آر وہ اپنے ایک شوق میں ہے. میں ایک ایسی ہوں, میں اصل میں سب سے چھوٹی بھی ہوں, تو میرا بس شوق بھی کچھ ایسا ہی ہے, اور ان کا ایسا کچھ شوق نہیں ہے. اب وہ ان کے اپنے فور شور ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں گی, فار دیٹ میٹر اپنے میں شوق, اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے. اچھا ایسے میں اس دفعہ جب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, وہ ٹریک تھا, ایک تو یہ کہ ڈیوریشن کیا تھی اس میں, اور نیویگیٹر بھی ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں جی. سو گپ شپ کیا ہوتی ہے راستے میں, تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں پہ آپ کو لگا اچھا نہیں غلط ٹرن تو نہیں لے لیا, یا سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ چیخ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو کیا ماحول جاتا ہے؟ نہیں, میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری ریس میں اگر میرا رول ہے تو مجھ سے زیادہ جو ایک اچھا رول ہے وہ میرے نیویگیٹر کا ہے. اور میرے مطلب ہے کہ ہماری کافی اچھی کنورسیشن رہی ہے تھرو آؤٹ دا ہول ٹریک, اور دا ٹریک واز اباؤٹ 70 کلومیٹرس. اور بس نیویگیٹر کے ساتھ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو پش, ناؤ یو ہیو ٹو پٹ این ایمرجنسی بریک اینڈ لائک دس اینڈ لائک دیٹ. تو ان کے ساتھ میری کافی اچھی جو ہے بانڈنگ رہی ہے, کافی اچھا میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, تو اس لیے ہم نے ریس کمپلیٹ کی ہے. اچھا معلوم تھا کہ سیکنڈ آ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی وہ نہیں تھا. پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن آف روڈ جو جتنی بھی ریسز ہوتی ہے اس میں مین موٹو جو ہوتا ہے آپ کا ریس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اگر آپ کی گاڑی راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہے یا آپ کا انجن بند ہو جاتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے وہ ہوتا ہے کہ میں نے ریس کمپلیٹ نہیں کی. تو ہمیں کمپلیٹ کرنے کا پہلا موٹو تھا, اور پھر ہمیں سیکنڈ پوزیشن بھی مل گئی. اوکے. اور جب یہ معلوم ہوا اچھا جی کمپلیٹ تو ہوئی سو گیا, سیکنڈ پوزیشن بھی مل گئی ہے, سو اس وقت کیا جذبات تھے؟ جذبات تو خیر بہت جو ہیں اونچے تھے, کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بس ایک چھوٹی موٹی ریس ہوگی, تھوڑا بہت لوگ ہائپ ہوگی, اور لیکن مجھے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے, تو اس سے بھی میری جو سیکنڈ پوزیشن آئی اس پہ اور انہوں نے زیادہ مجھے وہ چیئر اپ کیا.
تو بہت زیادہ مجھے خوشی کا مقام تو تھا. الگ گھر والوں کا کیا رسپانس تھا جب گئی جیت کر سیکنڈ پوزیشن لے کر؟ سو گھر میں ٹھیک ہے علاقے کے لوگوں نے تو ویلکم کیا, گھر والوں نے کیسے ویلکم کیا؟ گھر والوں نے ان سے بھی زیادہ گرینڈ ویلکم کیا, بیکاز دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. ان کو لگا شاید تھرڈ آ جائے گی یا صرف ریس کمپلیٹ کر لے گی, لیکن پھر اس طرح کے سچویشن میں اتنا مشکل چیلنج کر کے اور پھر سیکنڈ پوزیشن لے کے آنا, اٹ واز لائک مور دین انف. یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ پلان بھی نہ کیا, آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ آپ نے جیت کے آنا ہے, بس یہ کہ ٹریک کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن پھر جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ جیت چکے ہیں تو یہ ایک بڑی جو ہے اکمپلشمنٹ ہوتی ہے. وہ والی بات ہوگی نا, پیپر دے کے آتے ہیں, میرے ساتھ ہوتا تھا پیپر دے کے آتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. پیپر جب ہوتا تھا اس کے بعد جو رزلٹ آتا تھا, رزلٹ جو ہے وہ پرسنٹیج جب 70s یا 80s میں آ جاتی تھی تو پھر تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تھا. ادروائز ورنہ جب پیپر اچھا ہوتا تو انسان نے ٹارگیٹ کیا تھا 90s میں پرسنٹیج آئے گی. تو وہ اس کے اپوزٹ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا, آپ سوچ کے آتے ہیں پیپر 100% ٹھیک ہوا یار, ہاں لیکن معاملہ خراب ہو جاتا ہے. معاملہ زیادہ خراب لگتا ہے آپ کے ساتھ کافی معاملات یہ والے ہوئے, میرے ساتھ نہیں ہوئے بیکاز آئی واز کافی نہیں ہوئے, لیکن ہاں مطلب ونس ان ا بلو مون ہوا تھا بیکاز میں ایک برلینٹ اسٹوڈنٹ تھی, تو مجھے اس ایسے پتہ نہیں ہوتا ان باتوں کا. مجھے اچھا لگا میں ٹھیک رہا استعمال کیا, کیونکہ میں اب اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نا. انسان اسٹوڈنٹ رہتا ہے پوری زندگی, اسٹوڈنٹ رہتا ہے, میں وہ والے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں. ویسے تو آپ ہر ٹائم اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں, میں آپ سے اتنا کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں, ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, بالکل ایسے یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اچھا آئلہ, کیا پلان کیا ہے, واٹس نیکسٹ؟ میں نے اب ڈیرہ جات سے جو ہے اپنا وہ کیریئر ان آف روڈ جو ہے میں نے کنٹینیو کیا ہے, کیونکہ مجھے پہلے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا مجھے گاڑیوں کا شوق رہا ہے, تو ڈرائیونگ کا بھی شوق ہوتا ہے. پھر جب میں نے ایک دفعہ ایک چیلنج کر لیا, اب مجھے شوق ہے کہ میں نیا ٹریک دیکھوں, کسی اور جگہ کا بھی دیکھوں, لیکن جو ہوم ٹاؤن کا اپنا جو ٹریک ہے اس پہ ظاہری بات ہے لیکن ظاہر آپ کو جب آپ نے پروفیشنلی چلنا ہوتا ہے پھر آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو یہ کیٹیگری تھی جس میں ظاہر سارے ہی وہ تھے جنہوں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا, کتنی لڑکیاں تھیں ویسے پورے پاکستان سے اس کیٹیگری میں؟ اس بار جو تھی ہمارے پاس ڈیرہ جات میں ٹوٹل 4 ہم لڑکیاں تھیں, اور جو میری کیٹیگری تھی اس میں ہم 3 لڑکیاں تھیں, اور جو دوسری کیٹیگری تھی اس میں ہمارے پاس ایک ہی لڑکی تھی. لیکن جو لڑکیاں نہیں آ رہی ابھی تک, دیکھیں آئلہ میں نئی لڑکیاں اس طرح نظر نہیں آ رہی, وائی؟ کیا ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ایشوز ہیں, لڑکیاں اس بڑی تعداد میں نہیں آ رہی ہیں ابھی تک اس کھیل میں؟ یہ ہماری جو لوگوں کی سوچ ہے, وہ کہتے ہیں ایک میل ڈومیننٹ گیم ہے, اس کو کوئی فیمیل نہیں کھیل سکتی ہے, تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں بس لڑکی گھر میں ہے تو گھر میں ہی رہے, وہ باہر نہ نکلے, تو یہ تو کسی بات کا حل نہیں ہے. لڑکیوں کا بھی شوق ہوتا ہے, وہ کب تک اپنے جو ہے گھر کا شوق کرے گی, یا گھر سے باہر کا بھی تو اس کا کوئی شوق ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کسی لڑکی کا شوق ہے تو اس کو باہر چھوڑنا چاہیے. سیکنڈلی اس گیم کو سمجھا جاتا ہے یہ مہنگا شوق ہے, چاہے اگر یہ شوق ہے بھی تو یہ مہنگا شوق ہے. تو اگر مہنگا شوق ہے تو آپ چھوٹے اس سے اسٹیپ اٹھائیں, آپ سستے سے اسٹیپ اٹھائیں, اور سستے سے آپ پھر مہنگے میں ڈیولپ کریں. اینڈ دین اسپانسرس آپ لے سکتے ہیں آگے تھرو آؤٹ, اگر آپ نے پروفیشنلی لے کر چلنا ہے اور آپ کا واقعی پیشن ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ تو کافی زیادہ اسپانسرشپس مل رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ بڑے گلے بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن چلیں کوئی نہ کوئی ہے کہ آپ کو بیک اپ کر رہا ہے سبین, تو آپ کو اسپانسر ملتے بھی ہے نا. آپ کو کوئی آپ اگر اچھی آپ کی پرفارمنس ہے تو آپ کو مل رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ, تو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے ویسے مہنگا کھیل مہنگا تو ہے, لیکن آپ کے لیے بھی رہا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے ساتھ نہیں رہا, مطلب فائنینشلی آپ کو اتنا ایشوز میں نہیں ہوا ماشاء اللہ. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ فالو کسے کرتی ہیں, کوئی ایسی فیمیل ریسر جسے آپ فالو کرتی ہوں, مے بی دی نیشنل ون اور دی انٹرنیشنل ون, جس کو آپ فالو کرتی ہوں, جس کا آپ اسٹائل دیکھتی ہوں, یا جس کو دیکھ کر شوق ہوا ہو؟ دیکھ کر مجھے شوق ہوا ہے دا ون گلیڈیٹر نادر مکسی, ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا ہے. اور پہلے جتنی بھی ڈیرہ جات ہمارے ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہ ہر ایک میں نے اٹینڈ کیا ہے. اور ایک ریس جس کی گاڑی کو میں نکلتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتی ہوں اور آتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ نادر مکسی کی گاڑی تھی. اور ان کو دیکھ کے میرا شوق اتنا ڈیولپ ہوا ہے کہ میں نے اس سال سوچا کہ مجھے خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. واو, دیٹس ویری نائس جی. اور ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی کو دیکھ کے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کے بھی انشاءاللہ انسپریشن لیں گے. ایک ایونٹ سے ہی آپ ظاہر بہت سے لوگوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوتا ہے, آپ نے اور لیولس پہ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. سو کوئی سیٹ کیا ہوا ہے کہ اچھا نیکسٹ اب مجھے اس ایونٹ پہ جانا ہے, کیونکہ ظاہر ابھی تو آپ آئی تھنک پرابلی اسی کیٹیگری میں 2-3 دفعہ کریں گی؟ ہاں جی, ایسا ہی ہے. تو وہ کس ایونٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں اب؟ ایونٹ تو ابھی تو ہمارا سیزن آف ہے بیکاز آف دا سمرز. جس طرح ہمارا یہ سیزن دوبارہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے فار دا ایونٹ آف روڈ, تو انشاءاللہ جون سا ایونٹ ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. گاڑی کا ٹائر چینج کرنا آتا ہے؟ بالکل.
اوکے کر لیتی ہیں خود ہی, آتا بھی اور کر بھی لیتی ہیں. ہمارے یہاں تو ہم تو خود ابھی تک بھائی کو کہتے ہیں بھائی جان پہنچو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ خود, یہ بھائی نے سکھایا یا ابو نے سکھایا, کس نے سکھایا؟ یہ خیر ایک تو یہ حالات اور واقعات نے سکھا دیا. شوق کی بات بھی ہوتی ہے, جب تک آپ کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا آپ اس چیز کو اتنے دل سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی یاد رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے پڑھائی کی بات کی ہے, جس چیز کا پیپر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو یاد بھی نہیں رہتا, کیونکہ انسان دل سے اتنا خاص نہیں پڑھتا. صحیح بات ہے. تو اگر آپ کو شوق ہوتا ہے تو پھر آپ خود سیکھتے ہیں. تو میرے اگر کوئی استاد ہیں تو وہ میرے والد صاحب ہیں اور میرے بھائی ہیں. زبردست جی, سو پراؤڈ آف یو. بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ نے ابھی تک جو ہے پرفارمنس دکھائی ہے, بھلے ایک ایونٹ سے, لیکن ظاہر ہے اس ایک ایونٹ سے پہلے پوری تیاری ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آئلہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز لولی ہیونگ یو. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین اپنی اپنی ڈومین میں, اپنے اپنے فیلڈز میں اپنے اپنے شوق کو پرسو کر رہی ہوتی ہیں, آگے آ رہی ہوتی ہیں, اپنا لوہا منوا رہی ہوتی ہیں. منوانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ صرف شوق ہونا سب کچھ نہیں ہوتا, آپ نے اس شوق کے لیے محنت کی ہوتی ہے, اور چینج آپ نے خود لانا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو چینج چاہیے سوسائٹی میں, آپ کوئی آگے نہیں آ رہا تو آپ آگے آئیں. آپ سٹیپ لیں گے تو باقی سب آگے آنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہر فیلڈ کی طرح ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, ان کو آگے جانا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے شوق کو پورا کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج جس طرح سے ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا, ایک سرپرائز آپ سب کے لیے, اور بہت ساری چیزیں ہم نے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایک ورسٹائل شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن وہ اتنے کوئی ورسٹائل ہیں کہ یہ لفظ ورسٹائل جو ہے وہ ان کے نزدیک بڑا چھوٹا پڑ جاتا ہے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. مزاکار ہیں, اداکار ہیں, شاندار ہیں, جاندار ہیں. اب جو لفظ بھی کہیں وہ اچھا آ چکے ہیں. السلام علیکم سہیل بھائی. میں آ رہا تھا تو میں نے سنا, میں نے کہا یہ کہیں میری بات تو نہیں ہو آپ ہی کا ذکر. سر پلیز ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. تشریف رکھیے سر, بہت شکریہ. پلیز آپ پہلے بہت بیٹھیے. شکریہ, بہت شکریہ. سر کیسے آپ, صبح اچھی ہوئی ہے آج کی؟ الحمدللہ ایسی اچھی. خاص طور پہ جو اسلام آباد کی صبح ہے نا جی, اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. کیا بات ہے. پھر جب آہستہ آہستہ سورج اوپر جاتا ہے تو اسلام آباد میں تپش بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی باقی شہروں کی نسبت تپش اتنی نہیں ہوتی, اور زیادہ ہو جو بارش بھی ہو جاتی ہے. ہاں, گرینری ہے نا یہاں بہت, تو اس کے لیے وہ اس کی وجہ سے آنکھوں کو اچھا بڑا لگتا ہے. بالکل ایسے. گجرانوالا اور اسلام آباد میں اگر ڈیفرنس کرنا پڑے تو کیسے کریں گے؟ ایتھے مجھاں چھڑ دے ہوئے بھی گجرانوالا بن جائے گا. یہ فرق ہے صرف. دیکھو, میرے پیارے ملک کے ہر شہر کا ایک اپنا حسن ہے. صحیح بات. گجرانوالا اگر میں اس کا حسن گنوانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں. صحیح بات ہے. تو چونکہ یہ میں نے کیوں لگائی, پوچھنے لگا تھا آپ سے ایسے ہی ذرا روب کے وہ لیے اسٹائل میں پڑی ہوئی تھی, تو میں نے کہا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میرے پاس ہے. تو اگر اس کے منفی پہلوؤں کی طرف غور کریں تو وہ نیو یارک کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ لندن کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹوکیو کے بھی ہو سکتے ہیں. تو گجرانوالا میں, اور یہاں دیکھیں, یہاں پہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں رات جلدی ہو جاتی ہے, پرسکون, صبح جلدی ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازمین رہتے ہیں, تو وہ صبح صبح اٹھ کے ان کا آفس میں جانا اور یہ وہ, اور پھر یہ کیپٹل ہے, اس کا ایک روب ہے. صحیح بات ہے. پرائم منسٹر یہاں بیٹھتے ہیں. صحیح بات ہے. بیوروکریسی. ہاں جی. تو گجرانوالا جو ہے وہ فن کا شہر ہے, وہ لکھاریوں کا شہر ہے, وہ پہلوانوں کا شہر ہے, وہ کھابے کا شہر ہے. آپ بھی پہلوان بنتے بنتے اس طرف آ گئے تھے؟ جی, میں بالکل اکھاڑے جاتا رہا ہوں. ہاں, جاتے رہے آپ. ایکسرسائز بڑی کی اس وقت. تو یہ شعیب وقت تھا ہمارے بچپن میں. اب تو آہستہ آہستہ پہلوانی بھی ختم ہو گئی ہے کئی اور چیزوں کی طرح. ورنہ ہم لوگوں نے ہر محلے میں, ہر علاقے میں ایک بڑا اکھاڑا دیکھا ہوا ہے, جس کو کوئی بڑا نامور بندہ لیڈ کرتا تھا, جیسے یونس پہلوان ستارہ پاکستان, رحیم پہلوان, رحیم پہلوان بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں. پھر ضیاء پہلوان مرحوم, پھر ایک اچھا پہلوان تھے, بہت سارے پہلوان. تو وہ وہاں پہ میں نے دلدار پرویز بھٹی مرحوم کو بھی ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکھاڑے میں نہیں, وہ ایک کمپنی باغ تھا, وہ بھی بھرا ہوتا تھا. اچھا. مطلب جس سے ہلا بھی نہیں نہ جا رہا,
बूढ़ा आदमी को 125 साल का, वो भी सुबह सुबह बेंच पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है। उसकी इतनी एक्सरसाइज जितनी उसकी सकत है। हाँ, हर बंदा आया होता था एक्सरसाइज के लिए, बेशक वो किसी स्टेडियम या ग्राउंड में, पार्क में आए या अखाड़े में आए। तो उसके बाद फिर वो, चूंकि कोई ऐसी इसको पजीराई नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, और फिर वैसे वर्ल्ड आहिस्ता वाइड आहिस्ता चेंज हो गया। वर्ल्ड वाइड भी दूसरी तरफ चले गए ना जी, वो गद्दा कुश्ती और ये वो सारा उस तरफ, तो ये मट्टी के अखाड़े खत्म हो गए। तो आप किस तरह से फिर आए बस स्टेज की मैं तरफ? तो Because जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम क्योंकि सही इंट्रो भी आपका नहीं करवा सके, मुकम्मल उस भी नहीं time पे। किया अभी। नहीं, मुकम्मल भी हमने ये नहीं किया बहुत था। दफा बता चुका हूँ, एफएससी कर रहा था साइंस के साथ, और बड़ा अच्छा साइंस का स्टूडेंट था। वालिद साहब को ये था कि ये डॉक्टर बन जाए, मैंने टर उधर से उठा लिया, एक इधर से उठा लिया, एक्टर बन गए। Actor। तो वो एफएससी में ही सेकंड ईयर में मैंने पहली फिल्म देखी। उससे पहले थोड़ा सा अट्रैक्शन टेलीविजन की थी, चूंकि उस वक्त सिर्फ पीटीवी था। तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे बाबा पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, वो प्रोग्राम करते थे पहले रेडियो पे, सही। अदबी प्रोग्राम हुआ करते थे, सूफ़ी तबस्सुम साहब, ये डॉक्टर फ़कीर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग जो थे। चौधरी निज़ामुद्दीन, जो चौधरी सुल्तान बेग जिनका असल नाम था, और वो जमहूरी आवाज़ के नाम से जब पाकिस्तान Pioneer, बना, Pioneer। पार्टीशन जब हुआ, तो उस वक्त उनका जमहूरी आवाज़ के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसका नाम बाद में उनकी पजीराई के लिए, उनको एजाज़ देने के लिए निज़ामुद्दीन दी बैठक रख दिया गया। ये मैंने एक दफ़ा, मैं उस वक्त फीचर राइटिंग करता था अखबार में, और ये मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे पहले जो कॉमेडियन थे वो निज़ामुद्दीन। नो डाउट। तो वो उन्होंने भी फिर टीवी पे भी वो भी आए कुछ देर के लिए, मगर रेडियो के थे वो। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद माय ग्रैंडफादर, वो उनको रेडियो पे सुनते थे पहले। तो फिर एक दफ़ा उनका टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम लगना था, और उन्होंने कहा कि मेरा आज प्रोग्राम लगना है। वो लकीली हमारे घर आए हुए थे, तो वो मैंने देखा, तो मैं अब उनको भी देख रहा हूँ और साथ टीवी को देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त मैं बच्चा था, ये मेरा ख्याल है कि 74 की 3 की बात होगी। सही। तो वो देख के तो बस एक अट्रैक्शन पैदा हो गई कि इसके अंदर जाना है, मैंने टीवी के अंदर जाना है। टीवी के अंदर जाना है। और मैं टीवी के अंदर बैठा हुआ हूँ। और आपने तो बाद में मेरा ख्याल स्क्रू खोल के देखा भी था टीवी को। हाँ, आपने वो किस्सा सुना हुआ है। मैंने वो सुना हुआ है कि हाँ, आपने मुझे जाके ये खोला। था कि ये क्या, किस तरह है, ये अंदर भी एक बैठे हुए हैं, एक बाहर भी। तो बहुत छोटा था, तो उस वक्त वो हार्डबोर्ड पीछे लगा होता था, और इतना मोटा टीवी होता था। ये बाद में डाइटिंग कर करके ना जी, टेक्नोलॉजी ने इससे डाइटिंग कराई और ये स्लिम हुई है टेलीविजन स्क्रीन, वरना इतना मोटा होता था। उसके अंदर वो ट्यूब सी लगी होती थी, जैसे न्यूयॉर्क का टॉप शॉट लेना, तो उस तरह की वो बिल्डिंगें सी नजर आती हैं। तो वो मैंने पीछे से हार्डबोर्ड वो स्क्रू ड्राइवर के साथ खोल के उसको तो देखा, तो मैंने कहा है इसमें तो बैठने की जगह ही नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब कैसे इसमें घुसे थे? तो वो एक थी अट्रैक्शन। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कितने साल के थे उस टाइम पे? उस वक्त तो मैं होऊंगा ना जी कोई 6-7 साल का। 6-7 साल के। हाँ, और आप उस वक्त 6-7 साल का बच्चा, अब तो 6-7 साल का बच्चा साइंसदान है, उस वक्त बहुत भोला होता है। ये वाकई सही बात है। वो जनरेशन गैप आपने तो जितना देखा होगा वो तो आप बयान भी नहीं कर सकते होंगे। अब तो आपको कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए, मेरा एक भतीजा है इब्राहिम, तो मैं को फ़ोन पे लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे वो उसने देखा अपने खिलौने के साथ खेलते। अच्छा। तो उसने कहा ताया इधर दे मुझे, तो उसने फौरन कर दिया। वाह, बच्चे स्मार्ट हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े तेज हैं। बिल्कुल। हम लोग जो थे, हम तो मैट्रिक तक तो बुद्धू से होते थे। सही बात है। और पता ही कुछ नहीं था करना क्या पता आगे। कुछ नहीं था होता। कॉलेज जाते हुए जिस दिन फर्स्ट डे होता था कॉलेज का, हर लड़के का, वो एक बाकायदा डरा हुआ होता था अच्छा। कि अब कॉलेज जाना है मैंने, तो पता नहीं उधर क्या होगा। कोई जिम्मेदारी नहीं। तो चूंकि ये इसने सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है बच्चों को, और बच्चे बड़े अब फास्ट हैं। बिल्कुल सुहेल ऐसे साहब, ही है। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था जब आपने कहा कि मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है, स्टेज पे देन टीवी,
फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, अम्मा बिल्कुल नहीं। अब्बा नहीं थी? उस वक्त किसी को भी नहीं होती हाँ थी, नहीं होती थी। किसी को भी नहीं होती थी। ये मैं अकेला ही नहीं, सारे जितने भी उस दौर के एक्टर हैं वो बड़ी मुश्किल से इस फील्ड में आए हुए हैं, चूँकि कोई इतनी आगाही नहीं थी बुज़ुर्गों को इस फील्ड के हवाले से कि ये कोई इसमें अगर इंसान सक्सेसफुल हो भी जाए तो आफ्टर देन उसकी रोटी रोज़ी का क्या होगा, उसकी लाइफ कैसी गुजरेगी। तो ये कैसे शुगल साई से मतलब वो मशहूर है फिक्रा के वो कहता है जी ये एक्टिंग करता है, नहीं वो तो हो गया, काम क्या करता है। तो ये तो काम ही नहीं समझते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा, तो उसी तरह मेरे भी वालिदैन ने रिएक्ट किया, मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, चूँकि उनको ही वॉज शॉक्ड, चूँकि वो तो मुझे डॉक्टर बनाने जा रहे थे और मैं साइंस में अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था, मैट्रिक में मेरी हाई फर्स्ट डिवीजन थी, ए ग्रेड, ये वो सारा कुछ, और वो एफएससी में आके मैं पंक्चर हो गया। तो वो फिर कुछ उनको बेचारों को धचका लगा और वो उन्होंने रिएक्ट भी बड़ा ख़तरनाक किया। अच्छा। और फिर वालिदैन होते हैं मान ही वो जाते आहिस्ता हैं। आहिस्ता मान जाते हैं। और आपके सक्सेस देख के तो वैसे मान भी जाते हैं, खुश भी होते हैं, फिर तो उन्हें बड़ा फख्र होता है जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब आप देखते हैं कि अच्छा बच्चा अब आगे एक्सेल कर रहा है। क्या आपने भी हमजा के बारे में कुछ सोचा था कि अच्छा उसे किस तरह से बढ़ना चाहिए, किस तरह से आगे आना चाहिए, एक्टिंग आनी करना चाहिए काम या नहीं? अच्छा, मैं हमजा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, मैंने उसे दूर रखा है कि जब उसने मुझे कहा है, जब वो पढ़ के आया है इंग्लैंड, उसने मास्टर्स किया और आया, और उसने जब मुझे बताया कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है, तो मैंने उसे फिर एक ही नसीहत की थी कि एक तो मुझे आजिज़ी चाहिए, सही। हर एक का अदब करना है, चूँकि मैंने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से सबका अदब करके मोहब्बत और प्यार का एक सिलसिला बनाया हुआ है। एक ये शिकायत ना आए, दूसरा तुमने मेरी तरफ नहीं देखना, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखना। वेरी नाइस। खुद जाके ये काम करो, अच्छा करोगे तो तुम्हें कोई गैर भी कास्ट कर लेगा, बुरा करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें कास्ट नहीं करेगा। बहुत दुरुस्त। अब चूंकि वो कर रहा है, आपने सवाल भी पूछ लिया, ये फर्स्ट टाइम मैं उसके मुतालिक आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जब उसने कहा, चूँकि वो माशाल्लाह A+ में रहा है मास्टर्स तक, माशाल्लाह उसकी सारी जर्नी जो है ये तालीम की वो बड़ी खूबसूरत थी। और मेरे जहन में ये सच्ची बात ये है कि मेरे जहन में ये था कि ये CSS करेगा या कुछ इस तरह का। तो चूँकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में उसने मास्टर्स किया उधर से, इंग्लैंड से, तो जब उसने मुझे ये बताया, बल्कि उसने नहीं, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि इसे ये शौक़ है। अच्छा। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हें ये शौक़ है? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा तुम तो रोज़ मुझसे दूसरे काम डिस्कस कर रहे होते हो। हाँ, बताया की तो क्यों बात ही नहीं की। हाँ, तो कहता है नहीं, वो बस मैंने डरते हुए नहीं बताया ये वो। तो मैंने कहा यार मैं तो ये खुद काम करता हूँ, सही। तो करना चाहते हो तो करो, मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। वो बाहर बैठे हुए लोगों को ऐसे लगता है कि ये बड़ी Overnight मज़े success की है। लाइफ है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। आपको ना नींद का पता है, ना फैमिली का पता है, ना कुछ। ये तो बाखुदा मैं तो कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि एक्टर्स की बीवियों को भी अवार्ड मिलने चाहिए। बिकॉज़ इतना पेशेंस होता है उनके अंदर, ट्रैवलिंग है, स्केड्यूल है, वो सुबह सफ़र 10 से रात 10। उसके अलावा संभालना घर उन्होंने होता है। एक्टर तो पता ही बहुत नहीं कम क्या शेड्यूल है और कहाँ जाना है, तो लगा हुआ है। माशाल्लाह वैसे माशाल्लाह, उसे और इज्जत दे दी। हमजा का इंटरव्यू भी जब एक दफ़ा देखा था मैंने, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि वालिद साहब मेरे बड़े उसूल पसंद हैं और प्लेट में रख के उन्होंने नहीं दिया। और यही आप वाली बात के मुझे पकड़ के नहीं चलाया, खुद से करने दिया। मैं उसका नहीं, मैं किसी बच्चे, मुझे तो कोई पूछे ना जी बच्चे क्या करते हैं, मैं मुझे नहीं पता, आप मेरा इंटरव्यू लें। हाँ। बच्चे इस काबिल बने कि वो आपको इंटरव्यू दें या आप उनका इंटरव्यू दें। ये हम लोग ना जी थोड़ा सा अगर शुरू में सख्ती कर लें तो बच्चा जो है वो ट्रैक पे चढ़ जाता है। ये लाडों से और फिर इस तरह के वालिदैन के हाथों में अगर वो रहे ना जी, तो वो नहीं ग्रो तो वो नहीं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े प्यारी बड़ी खूबसूरत हवाला दिया करते थे। एक दिन ना उन्होंने ये कहा कि बस अल्लाह करे दुआ करया करो, बच्चा बोट, चिड़िया का जो बच्चा होता है उसे बोट कहते हैं, तो कहते जी बस दुआ करया करो बोट कच्ची टहनी ते ना बवे।
تو مجھے یاد ہے میں ویسے تو میرا خیال ہے 9th-10th میں ہوں گا, تو مجھے ایسے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ شاید میرے ابو نے یا کسی اور نے پوچھا بھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو وضاحت کی اس کی میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ جو چڑیا کا بچہ ہوتا ہے بوٹ, یہ جب پہلی اڈاری اڑتا ہے نا جی, پہلی اڑان اڑتا ہے, اڈاری پنجابی میں ہم کہتے ہیں, تو پہلی جو اڑان ہے نا وہ جو جمپ کرتا ہے, تو وہ اگر کسی کچی ٹہنی پہ بیٹھ جائے, باریک ٹہنی پہ بیٹھ جائے, تو وہ اس کے وزن سے ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایسے چوڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ 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 کیا جوانی آئی ہے, درختی ہلا دیا. کیا بات ہے. سمجھ گئے؟ تو اگر وہ کسی پکی ٹہنی پہ, موٹی ٹہنی پہ بیٹھے تو پھر اگلی. اب وہ جو کچی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے, جب وہ ادھر سے آگے اڑنا چاہتا ہے تو وہ جب زور لگاتا ہے پاؤں پہ تو وہ ٹہنی ہل جاتی ہے, اس سے اڑا نہیں جاتا. اس لیے کچی ٹہنی پہ دعا کریں کہ بچہ نہ بیٹھے. کتنی ڈیپ بات ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ایک اور میں ضرور سنایا کرتا ہوں بیٹیوں کو, خاص طور پہ جس بچی کی بھی شادی ہو نا, تو میں اسے یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں. میں ایک ڈسکے میں ہمارے دوست تھے, ان کے والد صاحب ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ گاؤں کے چودھری اور زمیندار, اور ان کی کافی زمین, اور ان کی زمین کے اندر ہی ایک گیسٹ ہاؤس ٹائپ تھا. صحیح جی. تو وہاں پہ بہت پرانا, پارٹیشن سے پہلے کا کہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, میں ان سے باتیں سنتا رہتا تھا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دادا کی گود میں. اب وہ خود دادا پردادا بن گئے ہوئے تھے, تو وہ سنا رہے ہیں کہ میں دادا کی گود میں ادھر گیسٹ ہاؤس, یہ سامنے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا بنی پہ. تو وہ سامنے گیسٹ ہاؤس میں ایک گاڑی آئی, کچھ لوگ باہر کھڑے تھے. وہ پرانے اسٹائل کی گاڑی ایک آئی ادھر, وہ آ کے گورا بیچ میں سے اترا, تو سب نے اسے سلام کیا. تو وہ سب کو ایسے ایسے ہاتھ ملاتا ہوا اندر چلا گیا. تو پیچھے ایک بندہ, اس کا وہ بریف کیس یا اٹیچی جو اس کے پاس تھا, لگیج, اس کا وہ لے کے تو سر پہ اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, وہ بیچارہ خود پیچھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جسے سارے سلامیں کر رہے ہیں دادا ابو, یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ بچہ ہے جس کو ماں بڑا مارا کرتی تھی. تو کہتے ہیں یہ جو پیچھے صندوق اٹھا کے جا رہا ہے, کہتے ہیں یہ ماں کا لاڈلا پتر ہے. اگین ویری ڈیپ. اتنی ساری بات. یہ جتنی آپ بچے کو سختی سے, اب نا جی الٹ ہو گیا ہے. ہم فضول یہ کہہ کے کہ بچہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے, اس سے کچھ نہ کہیں. بھائی مار کھانے والے بچوں نے پاکستان بنایا تھا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کانفیڈنٹ بچوں نے تو اس کا ناس مار دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ہر بات میں نا وہ مزاح کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. سہیل بھائی ہمیں مزاح کا ایلیمنٹ ہی آتے ہیں, بڑے ڈیپ ایلیمنٹ, بہت ڈیپ ایلیمنٹ بھی آتا ہے. مطلب ہے کہ بچوں کو, میں تو یہ جب پہلی دفعہ یہ لکھا گیا, لائن دے دی, وہ سلوگن سا, مار نہیں پیار, وہ انہوں نے اسکولوں کی دیواروں پہ لکھ دیا. وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے بچوں کا. یہ لکھنا نہیں چاہیے یار. اگر آپ یہ واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ بلا وجہ جو مار پیٹ اور ڈنڈا خاص طور پہ اسکولوں میں چلتا تھا, بالکل صحیح بات, ہم نے چونکہ کھائے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر یہ دیواروں پہ بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا. آپ اگر اس طرح کا کچھ چاہتے ہیں کہ ٹیچر بچوں کو کچھ نہ کہیں, تو یہ میاں بیوی کی طرح آپ علیحدہ بچوں سے ہو کے ڈسکس کریں, ایک دوسرے کے ساتھ طے کریں کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بچوں کے سامنے آپ نے یہ جھگڑا شروع کر دیا ہے, بچے خراب ہو گئے, خراب ہو جائیں گے. بڑی درست بات ہے, سختی بڑی ضروری ہوتی ہے. صبح ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, بلکہ پوچھیں گے جو مار پڑی ہے اسکول میں کس کس بات پہ پڑی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ناظرین, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. وی آر ٹرولی بلیسڈ, ٹرولی آنرڈ کہ سہیل احمد صاحب آج یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا ایک لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, اور ہم تو سیکھ رہے ہیں, فور شور ویورز بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے کام سے متعلق ہم بات کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ
لفظ ختم ہو جاتے ہیں. کام اتنا زیادہ ماشاءاللہ کہ 100+ سیریلز, اور اس میں کئی سیریلز ایسے اس میں کریکٹر کے طور پہ کہتے ہیں نا کریکٹر ایکٹر کے طور پہ وہ سامنے ہیں, اور ہر کریکٹر بہت فیمس. یہ بھی اچھا پی ٹی وی کے ساتھ کام, پی ٹی وی کے ساتھ وابستگی کتنی پرانی ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں اس سے, لیکن بڑے زبردست سپر ہٹ سیریلز جو ہیں وہ انہوں نے دیے, سپر ہٹ کریکٹرز انہوں نے دیے ہیں. کچھ کام ہمارے پاس بھی موجود ہے, ہاں تو مل کر دیکھتے ہیں, پر اس پر بھی بات کریں گے. تھوڑا نوسٹیلجیا بڑا ضروری ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرتے ہیں کچھ کام جو پی ٹی وی کے ساتھ کیا. حمید کمر آیا بلواؤ سے جلدی. جی فرمائیے ابا جی. کمر 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 ایسے کیسے چلے گا, کیسے چلے گا ایسے؟ تم روزانہ دوپہر کے بعد دفتر آتے ہو, لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں اور تمہارا دن چڑھنا شروع ہوتا ہے. اوہو, اور یہ پوری شیشی کلون کی الٹ کے آ جاتی ہو تم. اچھا بھلا پتہ ہے تمہیں مجھے خوشبو سے سخت الرجی ہے. تو آپ اس کا علاج کرا لیجئے. اب تو ہر طرح کی الرجی کا علاج نکل آیا ہے. وہ میرا دوست تھا نا وارث, اسے پھولوں سے بڑی سخت الرجی تھی, اس نے اس کا علاج کروایا, اب بالکل ٹھیک ہے. اگر تم اس کے ساتھ نہ آئے ہوتے نا تو اس وقت تک تمہاری 2-4 ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوتی. نہ ملک صاحب نہ, اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں, میں سمجھاتا ہوں اسے. کچھ سمجھانے ومجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے ہم نے. چلو چلو جاؤ, شکل گم کرو اپنی. ولید بائی دی وے, کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ہاں تم اس کے دوست ہو, یار ہو اس کے, تم سے زیادہ نہیں لیں گے. 10,000 لے آؤ, کام ہو جائے گا. 10,000. ولید ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. 25 سے کم کا کیس نہیں ہے. لیکن کیس ختم ہونا چاہیے. اگر کل کو پھر پولیس نے نہیں, ہم کوئی کام ادھورا نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا چودھری؟ یہی نا کہ مجھے جان سے مار دیا جائے گا. تو مار دے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں ودیا, میں تجھے جان سے نہیں ماروں گا. تجھے کس نے کہا ہے میں تجھے جان سے مار دوں گا؟ نہیں. ودیا, میں تجھے جان سے مار کر قبر میں آرام کرنے کے لیے نہیں لٹا دوں گا نا. میں ایسا نہیں کروں گا. تیری پگڑی پرزے پرزے ہو جائے گی, تیری عزت مٹی میں مل جائے گی, تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا, مرے گا نہیں. سسک سسک کر مرنے کے لیے دعا کرے گا, مگر میں تیری دعا بھی آسمان تک نہیں پہنچنے دوں گا. ودیا, تجھے پتا نہیں تیرا بالا کس کتے سے پڑ گیا ہے. پاگل, ویر کمانا تو کوئی مجھ سے سیکھے. میں آدمی کو مارتا نہیں, مارتا کم ہوں, گھسیٹتا زیادہ ہوں.
اچھا یہ تو دیکھیے کچھ جھلک ہے جو ہم نے آپ کو صرف دکھائی ہے، ظاہرہ کام تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک کریکٹر، اور ہر کریکٹر کا ایک اپنی گریس ہمیں نظر آئی ہے. اچھا وہ جو فشار ہم نے دکھایا تھا، فشار ڈرامے کا نام ہے نا، سیکنڈ لاسٹ جو کلپ ہم نے دکھایا تھا، وہ آپ کا پہلا رول تھا اور وہ نیگیٹو رول تھا جو آپ نے پہلا سیریل تھا. اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول تھا. اس وقت بیڈ لک کے جو تھے نا جی یہ اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ بڑے منفی رویے کے ہو چکے تھے. تو مرحوم امجد اسلام امجد صاحب چکے پروفیسر تھے، کالج میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہ سیریل لکھا تھا دن، اور اس وقت امجد اسلام امجد صاحب کا نام ہی کافی تھا. تو ان کا ڈرامہ تو وہ وارث، سمندر، دہلیز، اور پھر یہ فشار، پھر دن بھی ان کا تھا جو بھی آپ نے دیکھا ہے. تو وہ انہوں نے لکھا تھا، ان کی آبزرویشن بڑی اچھی تھی. ایوب خاور صاحب ہمارے استاد محترم، وہ اس کے پروڈیوسر تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا جی، سچی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بچے جو ہیں، وہ جو نیو کمر ہیں، بچے کیوں کہیں ان کو، اب ماشاءاللہ وہ سب ہم سے بہتر ہیں، سب بہتر ہیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی اتنی ریہرسلز کروائی جاتی ہیں، نہ ان کو کوئی اتنا کوئی ٹریننگ کی جاتی ہے. اس کے باوجود وہ بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں. یہ جو سیریل آپ نے دیکھے ہیں نا جی، یہ دور ایسا تھا کہ ہفتے میں ایک ڈرامہ 50 منٹ کا، ایک صرف ڈرامہ 25 منٹ کا. بالکل. یہ جو 50 اور 25 یعنی یہ 75 ہو گئے، 75 منٹس جو ہیں یہ پورے ہفتے میں محنت کر کے بنتے تھے. اس میں پھر یہ سارے اساتذہ، یہ پی ٹی وی کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پہ کہ یہاں پہ باقاعدہ یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا. نو ڈاؤٹ. اس وقت ہر بندہ، ایون جو بوم آپریٹر تھا نا جی، وہ بھی ایک استاد ہوتا تھا، اور ایسا خوبصورت وہ ٹرینڈ کر دیتا تھا کہ حیران کن. یہ کالر مائک یہ وہ تو ہوتے نہیں تھے پی ٹی وی کی ریکارڈنگ میں، یہ تو آؤٹ ڈور میں ہی استعمال ہوتے تھے، بلکہ آؤٹ ڈور میں بھی اکثر وہ بوم لے جاتے تھے. یہ کالر مائک کا رواج بعد میں آیا ہے. تو وہ بوم آپریٹر جو ہوتا تھا نا جی، اس نے وہ ڈانگ کے ساتھ آگے وہ لگایا ہوا اور وہ اوپر لے کے کھڑا ہے، اور اس کے، اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں پتہ نہیں کوئی کون سا ڈرامہ تھا، تو میں نے وسپر کرنا تھا ڈائلاگ ایک. تو جب وہ ریہرسل ہو گئی تو اس نے فوراً مجھے آ کے، انہوں نے، وہ جو تھے اس وقت بوم آپریٹر، انہوں نے مجھے کان میں آ کے کہا کہ یہ وسپر ہی اب کرنا، چونکہ میں نے بوم نیچے کروں گا، میں پک کروں گا تمہارا ڈائلاگ. ویری گڈ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر کیمرے پہ جو تھے جتنے بھی استاد لوگ، نو ڈاؤٹ استاد لوگ، اجمل صاحب ایک، اور ایک شیخ اسلم صاحب، ایک ڈار صاحب ہوتے تھے، یہ سارے لوگ نا جی اتنے بڑے سارے اپنے اپنے کام کے ماہر تھے کہ ان کے اندر میرے جیسا جاہل بھی پھرتے پھرتے عقل سیکھ لیتے. سر آپ کا کام سامنے ہے اور وہ سب نے پسند بہت کیا. اچھا ایک چیز جو میں نے بھی نوٹ کی ہے کلپس دیکھ کے بھی، کہ شکل میں بڑا فرق آیا ہے تھرو آؤٹ. مطلب آپ کی وہ جو جوانی کا جو پہلا ڈرامہ ہے اس میں بالکل آواز بھی بہت، نہیں آواز سے پہچانے گئے، وہ کہہ رہے ہیں آواز ہو، ایکٹنگ ہو، اس سے پہچانے جا رہے ہیں، بٹ لکس میں بڑی ڈفرنس ہم نے دیکھا ہے. اتنی دیر تک خربوزہ بھی تپے پہ آ رہے تھے، خراب ہو جاتا ہے جتنی وہ، اصل میں گاڑی آہستہ 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 پرانی ہو جاتی ہے. نہیں پرانی نہیں، فیچرز کی بات کر رہی ہوں کہ بڑا فرق آیا. فرق آ جاتا ہے جی، کہ وہ زندگی میں اسی طرح جب آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، اب تو وہ ایک ایپ بھی آ گئی ہوئی ہے، بتا دیتے اب کیسے لگیں گے بوڑھے ہو کے. ہاں تو وہ ہے جی. یہ تو چلیں جی، دل جوان ہونا چاہیے کہ بڑھاپا کیا ہے، ایج از جسٹ اے نمبر. ماشاءاللہ گھومتے پھرتے ملکوں کا سفر کرتے ہیں. میں نے ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برازیل ہی رہ گیا تھا، وہ بھی کووڈ آ گیا تھا جس کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ آپ جانے والے تھے. برازیل بھی ماشاءاللہ آپ ہو آئے ہیں. برازیل، ارجنٹینا، چلی، اس خطے میں ساؤتھ امریکہ
یہ تینوں کنٹریز ابھی ہو کے آیا ہوں. تو تقریباً پوری دنیا ہی گھوم لی ہے. ہاں اب ہر ریجن ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگتی ہے؟ پاکستان. بالکل, یہ تو I knew it کہ this is coming. پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر آپ کی نظر میں یا علاقہ کوئی بھی؟ میں پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ سارے شہر مجھے تو بڑے پیارے لگتے ہیں. میں کراچی جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یہاں کتنا مزہ ہے, میلہ لگا ہوا ہے پورا. لاہور آتے ہیں, بہت پیارا, بہت خوبصورت, وہاں ہم رہتے بھی ہیں چونکہ, تو وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. آبائی شہر گجرانوالہ, یہاں اسلام آباد. ابھی میرے ساتھ میرے بھائی چھوٹے ہیں محسن, وہ آئے ہوئے ہیں, تو میں ادھر اسلام آباد پھرتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ اسلام آباد میں گھر ہونا چاہیے, ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی جنت میں آ گئے. تو یہ سارے شہروں کی اپنی, آپ اوپر چلے جائیں پہاڑی علاقے کی طرف, خوبصورتی ہی خوبصورتی. تو absolutely right from north to south diversity بھی خوبصورتی. ہاں, بیڈ لک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں ٹورزم کے حوالے سے اپنی جگہوں کو ڈسپلے نہیں کیا. اس طرح ڈسپلے کرنا چاہیے, وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ٹورسٹوں کو. باہر ساری دنیا میں نے پھری ہے, پھر آ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیچرل بیوٹی تو رب نے اتنی پیاری دی ہوئی ہے, اتنی کمال دی ہوئی ہے, مگر ہم نے اس کو ٹورسٹ کے لیے اچھا ڈسپلے نہیں کیا ہوا. ایک چھوٹی سی ہی میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم پبلک ٹوائلٹ ہی نہیں ٹھیک کر سکے ابھی اپنی. تو جو ٹورسٹ ہوتا ہے نا جی, وہ جب آتا ہے تو وہ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں خوش کر رہی ہوتی ہیں. تو دونوں طرف وہ بری چیز کو وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ وہاں یہ ہوا تھا. جیسے مجھے یاد ہے ہم لوگ جو پھر رہے تھے رشیا میں, تو وہاں پہ ہمارا جیب کٹ گئی. میرے دوست ہیں ثاقب, کینیڈا سے آئے ہوئے تھے میرے ساتھ, تو سینٹ پیٹر برگ میں ہم پھر رہے تھے, تو وہاں پہ اس کی جیب کٹ گئی. تو اتنا پیارا تھا سینٹ پیٹر برگ, تو وہ جب بھی اس کا ذکر کرے نا تو ثاقب پاس سے ضرور کہتا ہے نہیں پائے نو بہت برا سی. اچھا یہ ہوتا ہے کسی جگہ میں ایسا واقعہ ہو جانا, وہ جگہ جیسی مرضی ہو, جو مرضی پوٹینشیل, آپ کہتے ہیں میں اس جگہ نہیں جا رہا, ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, ہمارے لیے اچھی نہیں. اس لیے یہاں پہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. ہمارا بس ہماری بیڈ لک ہے کہ ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی اتنا اچھا رزلٹ ہمیں نہیں دیا آج تک. دیٹس ٹرو کہ اس پہ زیادہ کام ہو سکتا ہے, گنجائش بہت زیادہ ہے, لیکن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے نا. تو وہ بات بھی اسی لیے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ چیز بہتری کی طرف جا سکے, اور ہم سب کا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں کمپٹیشن ہے, اب آپ کو اس کمپٹیشن کو بھی میٹ کرنا ہے, اور نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. سہیل صاحب, چڑیاں تو پورے پاکستان میں ہیں, لیکن یہ گجرانوالہ والے ہی کھا جاتے ہیں ساری. یہ چڑے آتے ہیں جی سائپرس سے. اوکے, سائپرس وہاں پہ جب یہ رشیا کے ساتھ مائیگریٹری برڈز, وہ اتنا لو ہو جاتا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر کہ وہاں پھر یہ مر جاتے ہیں اگر وہاں سے یہ ہجرت نہ کریں. تو یہ ساری چڑیاں جو ہے نا جی, یہ بڑا معصوم سا جانور ہے, یہ اڑ کے اس طرف آ جاتی ہے. جب یہ ادھر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یہاں گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ وہ جب مائیگریٹ کر کے آتے تو جب وہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے نا جی, تھریشر چل رہا ہوتا ہے, تو وہ گندم کے دانے پیچھے اس کے آپ دیکھیں گے نا کبھی, تو وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے یہ چڑیاں کتنی ساری سینکڑوں اس کے پیچھے پیچھے اڑ رہی ہوتی ہیں اور کھا رہی ہوتی ہیں. وہاں سے یہ ادھر شفٹ ہو کے تو وہ کٹائی کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں. ان کے لیے یہ فیسٹیول ہے, فوڈ میلہ, فوڈ فیسٹیول لگا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ میرا جو شہر گجرانوالہ ہے یہ خطہ ایگریکلچر کے حوالے سے بڑا زرخیز ہے, تو یہاں پہ پھر زیادہ پائی جاتی ہے. تو پتہ نہیں کس نے یہ ظلم کیا کہ اس کا نظر پڑ گئی کہ یہ اتنی گندم کھا جاتی ہیں, بندہ اسے ہی کھا جائے. سارے چڑے گجرانوالہ والے کھا گئے. اب کم ہے, اب کچھ جگہوں پہ ملتے ہیں. آپ نے بھی کھائے ہوئے ہیں ظاہر ہے؟ ہاں کھائے ہوئے ہیں, مگر اب نہیں ہے اتنا, اب بہت کم ہو گیا. ایک دو جگہ میں نے سنا ہے کہ مل رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے اب نہیں مل رہے ہوتے. چڑیوں پہ تھوڑا سا رحم کر لیا گیا, یہ ہو جاتا ہے. اچھا سہیل بھائی, ویسے اس سے پہلے بریک سے پہلے ایک بات ہوتی ہے کہ بہت مارے آپ نے بھی کھائیں. کوئی ایسی بات یاد ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا, میں نے یہ کیا تھا, یہ شرارت تھی, یہ بات تھی, مجھے اس پہ مار پڑی تھی؟ ہاں وہ تو مار تو دیکھیں اس وقت نا جی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹریننگ ہوتی تھی بچے کو, صرف والدین ہی نہیں ڈانٹتے تھے,
محلے میں کوئی بزرگ ہیں سب سے ڈرتے تھے, صحیح ہے. سب سے ڈرتے تھے. دوست کے والد بھی اپنے والد جتنے ہی صحیح بات ہے. دہشت ناک ہوتے تھے. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یاد ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا خیال ہے دوسری تیسری کلاس کا کوئی تھی اپنا میری کلاس دوسری سیکنڈ یا تھرڈ میں میں پڑھتا تھا. تو اس میں نے شاید کسی لڑکے کی نوٹ بک پہ کچھ لکھ دیا تھا یا کچھ اس کو گندا کر دیا تھا. اس نے شکایت کر دی تو وہ پھر وہ ٹیچر نے مجھے تھپڑ وپڑ بھی مارے. اس وقت پڑھتے تھے تو اس نے مجھے بھی یاد ہے کہ وہ کرسی پہ چیئر جو تھی اس پہ کھڑا کر دیا. تو میں اوپر سے ایسے رو رہا ہوں اور ساتھ دیکھ رہا ہوں سب کو. تو وہ مجھے منظر یاد ہے کہ کیا میں فضول لگ رہا ہوں گا اوپر کھڑا ہوا, سب نیچے ہیں, سب نیچے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں. وہ ایک ہمارے جو ڈسٹرکٹ جیل ہے نا جی گوجرانوالا کی, اس کے پیچھے ہیں فصلیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو مشقتی قیدی ہوتے ہیں وہ وہاں کام شام کرتے ہیں. تو وہ کافی بڑی جگہ ہے. تو ہم لوگ سکول جاتے تھے تو ہم اس کے اندر سے گزرتے تھے تو سکول نزدیک تھا, ورنہ باہر سے جاتے تھے وہ بہت دور تھا. اب اندر سے وہ جو تھا نا جی وہاں کا جو ہوگا انچارج نگہبان, وہ ہمیں گزرنے نہیں دیتا تھا. اچھا. تو ہم اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے. ایک دن اس نے ہمیں پکڑ لیا, میں اور منم میرا ایک دوست ہے بڑا پیارا بچپن کا, تو وہ اس نے ہمیں مرغا بنا دیا, وہ جو مالی تھا ادھر گارڈ. تو وہ ہم مرغا بنے ہوئے, تو وہ مجھے نیچے سے ایسے ایسے کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو بتاؤ تمہارے ابو پولیس آفیسر. تو میں اس کو نیچے ہی کہہ رہا ہوں نہ دسی نہ دسی. تو کہہ رہا ہوں 10 چھڑ دے گا. تو میں کہہ رہا ہوں نہ. مجھے یہ تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تو یہ کہیں ابو کو شکایت اور مار پڑے گی اور پھر گھر سے بھی مار پڑے گی. تو وہ کان پکڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے واقعی بڑی مارے کھائی ہے گھر سے بھی. اس وقت سب نہیں کھائی ہیں جی. ہر بندہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ ہر بندہ ہر بچے کا ویل وشر ہوتا ہے. صحیح بات. ویل وشر ہوتا تھا. ہمارے محلے میں رہتے تھے مرحوم محترم قاضی محمد فاضل صاحب, وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے گوجرانوالا کے. تو وہ ایسے بس نکلتے تھے گھر سے. تو اگر ہمارا منہ دوسری طرف بھی ہوتا تھا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا, اے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو دوڑیں لگ جاتی تھی سب کی, کوئی نہیں پارک میں رہ سکتا, قاضی صاحب نے کہہ دیا ہے, روب ہے سب ان کے پیچھے مسجد میں. ماشاءاللہ. تو اس طرح کی جو چیزیں تھی نا جی. ابھی میں یہ بھی ضرور سناؤں گا کہ جو بچے جن کو آپ کانفیڈنٹ بنا رہے ہیں وہ کیا بن گئے ہوئے. میں یاد ہے مجھے ہمارے محلے میں ایک دو بڑے جو تھے ہم سے بڑے لڑکے, وہ سگریٹ پیتے تھے, شادی شدہ تھے. ایک میرا خیال ہے اس وقت وہ سگریٹ پیتے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ قاضی صاحب ہی شاید یا کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے فوراً ایسے کر کے تو ہاتھ ہی شاید جلا لیا اور پھینک دیا سگریٹ. تو کوئی بڑا سخت. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی نکر پہ 2-3 لڑکے کھڑے, اس میں کوئی چرس بھر رہے ہیں سگریٹ میں. تو میں نے ذہن میں میرے تو وہی تھا کہ میں یہ ینگ لڑکے کھڑے ہیں تو یہ مجھے دیکھ کے پھینکیں گے یا چھپائیں گے. تو میں جب ان کے پاس سے گزرا ہوں تو کہتے سہیل صاحب آؤ پی لو. اب یہ حالت ہے. کتنا بدل گیا. تو جو چیک تھا نا ایک 24 آور چیک, بڑوں کا اسپیشل, گھر کا, بھائیوں کا, ہمسایوں کا, محلے داروں کا, ٹیچر کا, کہیں دکان پہ گئے ہوئے ہیں دکاندار کا. صحیح بات ہے. دکاندار بھی جو تھا وہ بھی ڈانٹ دیتا تھا اور لگا بھی دیتا تھا. وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. تو آپ کو پتا تھا آپ غلط کام کہیں پر بھی نہیں کرتے کیونکہ ٹوکنے والے روکنے والے بڑے لوگ تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, میں نے اپنے بچوں کو کبھی تھپڑ نہیں مارا, کسی کو کبھی تھپڑ نہیں مارا, مگر ایک چیک رکھا ہے. چیک رکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاؤ سونے کے چمچے سے. سونے کا چمچہ تو نہیں میرے پاس تو مگر یہ ہے کہ پیار کیا ہے, مگر چیک ضرور رکھا ہے. اور آپ کی آئی تھنک وہ جو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا سہیل صاحب, وہ بھی کافی ہوتا ہے بچے. ہاں بچے کو یار اب تو مشورہ تن بھی نہیں کوئی بولتے کہ ناراض نہ ہو جائے.
والدین ڈر کے کا- پیرنٹنگ ہو ہاں، رہی ہے. وہ اس خامد والا حساب ہو گیا ہوا نا، جو گھر میں سوئے ہوئے تھے میاں بیوی، تو گلی میں شور ہوا، وہ خامد کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کے باہر گیا تو وہ محلے دار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی وہ یہ جو ٹیپ ہے ٹوٹیوں میں پانی زہریلا آ رہا ہے نلکوں میں، تو پانی نہ پینا. کہتے اچھا، ہاں جی ہاں جی زہریلا پانی آ رہا ہے. وہ واپس گھر میں آ گیا تو آگے بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی ہوئی تھی، تو کہتی ہے کس چیز کا شور ہے؟ کہتے کوئی گل نہیں، تو پانی پیتے سو آرام نال. اللہ اب تو الٹا بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو بیمار کر رہے ہیں. نہیں بڑا ضروری ہے سلسلہ، بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ ایک چیک رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی یہاں پہ پروموٹ نہیں کر رہا مارنے پیٹنے کو یا کچھ بھی کر رہا. ہم تمہارے کھا کے بڑے ہوئے کسی جگہ پہنچ چکے ہیں. ضروری ہے سختی لیکن ضروری ہے. بچوں کو جینٹل پیرنٹنگ جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو اس ٹرم کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک چیک رکھے، بچے کو غلط بات پہ منع کریں، اس کو ڈانٹیں، سب کے سامنے ڈانٹیں. کتھا کلامی معاف، ہم نے اس کا نام سختی رکھ دیا ہے. یہ سختی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بچوں پہ چیک ضرور رکھیں، بالکل. بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ ضرور کریں. یہ صحیح اور غلط کرنا بتائیں ہوتا ہے نا، کوئی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. گائیڈنس بہت ضروری ہے. سہیل صاحب ذرا آپ آتے ہیں کامیڈی کی جانب. ماشاءاللہ آپ کا کام اتنا زبردست ہے، اب بتانے کی بھی کسی کو بار بار بھی ضرورت. اچھا میں کامیڈی کے ابھی شروع سے ہی بتا دیتا ہوں میرے ساتھ. آپ پہلے آپ سوال کرو. میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ کی کامیڈی کا ایک معیار دیکھا ہے ہمیشہ، لیکن ود ٹائم جو ہے ہم نے اس میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا بڑا کم کر دیا. اب اکثر شوز بھی جو چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں بے شک، لیکن بڑے محتاط ہو کے سارے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی جگت نہ آ جائے، کوئی ایسی بات نہ آ جائے، کوئی ایسا کسی فیمیل کو کوئی کامنٹ نہ آ جائے، تو وہ بڑا دل تھام کے بیٹھے. لیکن آپ کے جو ایون آپ اسٹیج ڈراماز کی اگر بات کریں تو اس میں بھی فیملیز آ کر دیکھا کرتی تھی اور بڑے بڑے اطمینان کے ساتھ کہ کوئی ولگیرٹی اس کے اندر نہیں ہوگی. یہ معیار آپ نے کتنا تیزی سے گرتے ہوئے دیکھا، یا آپ کے نزدیک اب دور بدل رہا ہے تو اس لحاظ سے کامیڈی بھی بدلے گی؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو کامیڈین تسلیم نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں چونکہ کامیڈی ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے اس وقت، چونکہ اس خطے کے اندر جو لیونگ وے ہے، لیونگ ہماری جو ہے وہ بڑی مشکلات میں ہے، بڑی ٹینس ہے، بہت ساری پرابلمز ہم سارا دن فیس کرتے ہیں، اور شام کو ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اس کے الٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پھر کامیڈی ہی ادھر رائج ہوتی ہے یا ڈائجسٹ ہوتی ہے یا اٹریکٹیو ہے. تو میں تو 100 سیریل میں سے میرا خیال ہے 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں واقعی جو آپ نے بتائے. اس میں نے میرا خیال ہے 8-10 مزاحیہ رول کیے ہوں گے. میں رول کو ڈیل کرتا ہوں، میں کامیڈی کرنی نہیں چاہتا. رول اگر اس ٹیمپرامنٹ کا ہے یا اس لہجے کا ہے تو میں وہ کر لیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر تھیٹر میں گھس گیا. تھیٹر میں بھی میں نے سیریس پارٹ کیے، بہت سارے، مگر چکے وہی بات کہ کامیڈی ہی لوگ پسند کرتے ہیں. پھر خاص طور پہ یہ میں 18 سال سے جو ایک پروگرام کر رہا ہوں اپنے دنیا ٹی وی پہ، حسب حال، یہ چکے ایک وہ کردار مزاحیہ سا بن گیا ہوا ہے، بہت اس کی پہچان بنی ہے. جی ہاں، جو مزاح کا آپ پوچھ رہی ہو نا، وہ ہمارے دور کے اندر جیسے باقی ساری چیزوں میں تھوڑی سی ادب و آداب کو مد نظر رکھا جاتا تھا، عام لائف میں بھی، گفتگو میں بھی، یہ وہ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ ساتھ اور چیزوں نے بھی دیا. شارٹ کٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں فنکار کم تھے تھیٹر کے، اور یا کہہ لیں کامیڈین، کام زیادہ ہو گیا. ایک چھوٹی سی یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ کاریگر نہیں تھے، فیکٹریاں زیادہ لگ گئی. تو جب کاریگر جو ہیں وہ آپ پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے پورا کریں گے تو پھر قالین کی فیکٹری میں کوالٹی بوری کی آنی شروع ہو. صحیح بات ہے، کوالٹی کمپرومائز. ہاں، وہ پھر کوالٹی میں فرق پڑے گا. اگر اچھے کاریگر آپ کے پاس، اچھے کاریگر سے مراد یہ ٹرینڈ لوگ، اچھے برے تو کوئی بھی نہیں ہوتے، سارے اچھے ہیں، ٹرینڈ لوگ. تو ٹریننگ میں میرا خیال ہے کہ وہ وقت نہیں ملا ہے ایسے لوگوں کو جو آ کے تو ایڈ لبنگ اس طرح کی کرتے ہیں، فوہش. ہمارے ہاں جو خواتین آرٹسٹ تھی نا جی، وہ بڑی سوبر تھیں اس وقت. وہ ڈانٹ دیتی تھیں اگر ہلکا سا بھی جملہ کوئی بلو دا بیلٹ کسی نے کہا تو وہ بڑا سخت. مجھے بڑے بڑے جنگیں یاد ہیں
ओके ओ ऐसे ब्लास्ट हो गई है फीमेल आर्टिस्ट, Very ये nice. क्या तुमने बकवास की है, खबरदार ऐसा जुमला मुझे कहा। होना भी ऐसे ही चाहिए। तो वो शायद वो भी कुछ कम हो गया हर तरफ से ही, हर तरफ वही मैं बात कर रहा हूँ ना जी कि हर तरफ से ही डिक्लाइन है, कुछ तबीयतों में भी, कुछ इखलाक में भी, कुछ रवैयों में, बहुत सारा कुछ ही मिलजुल के ये हो गया। थिएटर्स बहुत सारे खुल गए, आर्टिस्ट कम थे। यस आप इंडिया जैसे 1.5 अरब के मुल्क में देखते हैं कितने हीरोज हैं, कितने ए ग्रेड में हैं, कितने बी में हैं, कितने सी में। हमारा तो छोटा सा मुल्क है और यहाँ पे कोई इतना ट्रेनिंग सेंटर भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे फिल्म स्टूडियोज़, अपना टेलीविज़न के वो अदारे जो अब इतने सारे ड्रामा चैनल खुल चुके हैं, उनका पेट भरना वो दगड़ 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 वो टाइम नहीं है, टाइम शॉर्टकट। और जो आपका सवाल है उसको एक फिक्रे में यूं कह देता हूं कि अब वक्त नहीं है लोगों के पास। ख्वाहिशात और लालच जो है ना जी वो इतनी तेज हो चुकी है, इतनी तेज हो चुकी है। मैं अक्सर कहता हूं कि पहले हमारे वालिदैन सारी ज़िंदगी का जो प्लान बनाते थे उसमें 1 2 3 चीज़ें होती थी। मैंने बच्चियों की शादियां करनी हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, बेटों घर बना को, लेना है, प्लॉट ले लेना अगर है। पैसे हुए तो वो घर बन जाएगा, वरना पैसे बचे तो हज भी कर लूंगा। इतना ही था, ये 3-4 चीजें थी। सही बात। अब इतनी ज़्यादा डिमांड्स हैं जहन में, इतनी ख्वाहिशात हैं कि अरबपति बंदा भी जब लेटता है अपने बेड के ऊपर तो वो आधा घंटा यही सोच रहा होता है कि वो काम ये भी रह गया, वो भी करना है, ये भी करना है। और हासिल करने के लिए तबीयत ऐसी हो चुकी है, उसके लिए भी मैं फिक्र कहता हूँ। आज के लड़के कहते हैं ओए 9 बज गए हैं, मैं अभी तक अमीर नहीं हुआ। सही बात है भाई, पहले तो सारी जिंदगी की प्लानिंग होती थी, अब घंटों की होती है। इतना ये देखे आज का दिन भी गुजर गया है। तो अब शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, और उसमें मयार को नहीं देखा सारा जा रहा ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, और कुछ वक्त नहीं है, इसलिए देते। मयार गिर चुका है। हाँ, रिहर्सल्स नहीं होती, वो टेलीविजन हो या थिएटर हो या और फिल्म। नेगेटिविटी की एक्सेप्टेंस भी थोड़ी सी हो गई है ना, जिस तरह हमने कहा ना कि पहले कोई नेगेटिव जुमला तो आगे से रिएक्शन आता था, अब वो रिएक्शन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप थिएटरों को या हमें तो छोड़ देना, अब सोशल मीडिया पे देख लें, वेरी ट्रू, ऐसी गलीज गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खवातीन कर रहे हैं, खवातीन, एवरीवन। आप बिल्कुल गुंग हो जाते हैं कि क्या इसको क्या कहा जा सकता है, कुछ नहीं। वेरी ट्रू। ऐसी गिर चुकी है ज़हनियत हमारी, ऐसी गिर चुकी है। ओ जमीन पे गया, अब तो जमीन के अंदर घुस। यानी वो जवाल के भी उरूज पे है ना, ये कहना चाहिए उसको। जी हाँ। वो सियासत के हवाले से देख लें, वो एक सोशल हवाले से देख लें, वो एंटरटेनमेंट के हवाले से एवरीवेयर, वो बड़ा दुख होता है। ठीक सारा तरबियत से जी हाँ। वो आपके घर में होगी, वो अपने तौर पे होगी, एज एन इंडिविजुअल होगी। हम सारे वी ऑल क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सीनियर, एज अ कोलीग, एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्चुअली, कि आपने कैसे तरबियत करनी है अपने आसपास की, जो भी आप पे डिपेंडेंट होता है। वक्त बड़ा मुख्तसर है, हमें छोटे से एक सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। सबीन, कुछ कमेंट्स लेने थे हमें आपसे कुछ लोगों से मुताल्लिक। ये एक लफ्ज भी हो सकता है सुहेल भाई, और एक जुमला भी हो सकता है। जो पहला लफ्ज या पहला जुमला आपके जहन में आएगा, वो कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ कॉमेडियंस भी हैं, जिनका काम आपने देखा। ये ख्याल रखना कि हाथ हौला रहे। वो तो आपने रखना है। आप हमारे सेट पर, हमारे शो पे बड़ी मुश्किल से आए हुए, तो नहीं, मैं तो बड़ा खुश हुआ, बल्कि आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया। हम बड़े ऑनर्ड हैं सर। सैफी मेरा बड़ा प्यारा, आपका जो हमारे बड़े प्यारे प्रोड्यूसर, बड़ा प्यारा मेरा दोस्त है, और उन्होंने मुझे जब बताया, मैंने फिर देखा भी आपको, मुझे बड़ा प्यारा लगा कि मैं इतने अच्छे अरे सर यंग लोगों में बैठूंगा जाके। वी आर ऑनर्ड। चले जी, इसका मतलब ये नहीं है कि सेगमेंट में हाथ होला रखा जाएगा। तो चले जी, सबसे पहला नाम वासे चौधरी। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। शकील सिद्दीकी। ही इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। इफ्तिखार ठाकुर। ये सारे बड़े अच्छे हैं। देखें, मेरे तो मुल्क के फनकार हैं और इन्होंने सब ने बड़ी मेहनत की हुई है। वासे ने बड़ी मेहनत की हुई है। ओ मुझे याद है, कोई इससे उसकी मैं उम्र नहीं बताना चाहता, उस वक्त मैं भी जवान था जब वो मेरे जितना था। खैर है, थोड़ा बता दें। अब काफ़ी देर की बात है, पता नहीं
الف کے کیا نام تھا, نمبر 1 شاید, ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ایک سٹ کام تھا, اس میں وہ تھا. اور یہ بچپن کی بات ہے ہمارے, تو بڑا ایک اس کا لمبا ہے سفر, اور اس نے بڑی اچھی اچیومنٹس ہیں اس میں. فلم بڑی اچھی لکھ رہا ہے, پروگرام بڑا اچھا کر رہا ہے, ایکٹر بڑا اچھا ہے. اور اسی طرح ٹھاکر یہاں اسلام آباد سے ہی گیا ہوا ہے, پنڈی میں ہوتا تھا, تو اسلام آباد لاہور گیا تو مجھے یاد ہے کہ عنایت حسین بھٹی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے جنازے پہ اس سے ملاقات ہوئی. تو وہ اس کو ہم تھیٹر پہ لے آئے, تو اس نے ایسی محنت کی ہے, انتھک محنت کی. اور آج دیکھیں نام بھی بڑا نام ہے افتخار ٹھاکر صاحب کا بھی. نسیم وکی بہت اچھا انٹرنیشنل اس نے جا کے باہر بھی کام کیا ہے, اور یہاں بھی بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. سلیم البیلا بہت اچھا. سلیم البیلا کا جو ہے نا جی, مجھے یاد ہے یہ ملتان میں مجھے نظر آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لاہور آئیں. تو کچھ ان کو اس وقت کوئی پرابلم تھی چیسٹ میں, کوئی شاید کوئی سانس وانس کی بھی پرابلم تھی, تو ذرا بولنے میں تھوڑی دقت محسوس ہو رہی تھی. اب تو شکر ہے صحت ان کی بڑی اچھی ہو گئی ہے, مگر وہ بڑی اچھی خوبصورت بات کرتا ہے. سلیم. ناصر چنیوٹی بہت اچھا, ویری گڈ. کیا بات ہے جی. آفتاب اقبال. آفتاب اقبال از آلسو ویری ہارڈ ورکر, اور بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, جتنی محنت وہ کر رہے ہیں. بیمار ہے, محنت کی بھی ایک شفا ہوتی ہے نا, کہنے شفا دیں تو بیمار نہ ہو. نہیں بڑا اچھا جی. سارے لوگ یہ جو ہیں, دیکھو آرٹسٹ کو جس کو کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں, اٹس مین اس میں کچھ ہے, بے شک ایسی ہے, اس میں کچھ ہے, تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل. باقی یہ ایک وہ جو بڑی خوبصورت ایک بات ہے, سلامت علی خان صاحب نے مجھے یہ کہی کہ آرٹسٹ جو ہے, جو جسے جتنا لوگ پسند کر رہے ہیں وہ اچھا ہے اتنا ہی. جو آپ کو کوئی خامیاں نظر آتی ہیں, یہ اکیڈمی میں یا کسی کمرے میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے, ہاں, ان پرسن کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, وہ آپ اس طرح نہیں کرتے. دیٹس ٹرو. فیمیلز پہ آتے ہیں. بشرا انصاری. اوئے اچھا نیوڈ کی انرجی آئے گی نا کوئی, میری آپا, ہم سب کی جی. وہ تو ببر شیرنی ہے آپا. ہاں ببر شیرنی, نو وہ ڈاؤٹ. تو دیکھے نا آپ کے کیا, نو ڈاؤٹ, یہاں سے یہاں تک عروج ہی ہے ماشاءاللہ. اور وہ ایک انرجی ہے, صحیح بات, انرجی. جیسے وہ ان کو 30 35 40 سال پہلے جس انرجی میں دیکھتے تھے, آج بھی اسی انرجی میں. آج تو اس سے زیادہ بکری اس سے ہوتی زیادہ ہے. ہے, اس سے زیادہ. ماشاءاللہ. صبا ماشاءاللہ حمید صاحبہ, کیا خوبصورت فنکارہ اور کیا خوبصورت کولیگ ہیں. واہ کیا بات. ہم نے ان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہوا ہے. اتنی ہمبل, اتنی اچھی طبیعت کی, اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والی. کیا بات ہے. میرا خیال ہے باقی نام چھوڑ کے ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ نئے جو آرٹسٹ اس وقت کام کر رہے ہیں, ہو از یور فیوریٹ آرٹسٹ, میل فیمیل اینی ون؟ ابھی مجھے جو اصل میں نا, مجھے معافی دے دیجئے گا, میں اپنے بھی ڈرامے نہیں دیکھ کوئی پاتا. بات نہیں, بالکل ہی نہیں. فلم مجھے بخدا بالکل ہی نہیں. میں No worries, no worries. چلے بس ساری پھر. میں نے فلمیں کی ہیں, تو میں نے دیکھی, میرا خیال ہے اپنی ایک آدھ ہوگی, وہ بھی شاید جہاز میں دیکھی تھی. اوکے, اچھا. تو کبھی بھی نہیں نہیں کلپس نہیں, سوشل, اب تو سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے. سوشل میڈیا ہے, مگر مجھے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ چھپاکی نکل آتی ہے دیکھنے سے. اب میں نہیں دیکھتا, میں پھر کہتا ہوں میں بیمار ہوں گا, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. دوسری تیسری چیز میں ہی وہ پھنس جاتا ہوں. آپ نے یوں کیا, مجھے وہ چرسلا واقعہ یاد آ گیا تھا. وہ آپ جو سکرول کر رہے ہوں تو وہ بڑا برا لگتا ہے کہ یہ کیا. ٹھیک ہے, تو میں کم دیکھتا ہوں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے. مگر میرا خیال ہے وہ جو ہے بلال, وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. بلال عباس بہت اچھا کام کر رہا ہے. پھر جو ہے اپنا یہ لڑکی سجل بہت اچھا کام کر رہی ہے. وہ جو ہے یمنا زیدی بہت اچھا کام کر رہی ہے. زبردست جی. یہ ایک کسی وقت ایک دو چیزیں دیکھ کے میں نے کہا یہ واہ کیا بات ہے, کمال.
تو اچھی میرے ملک کے اندر نا جی میں کچھ دن پہلے بابرہ شریف صاحبہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے ساتھ میں نے فلم کی ہوئی ہے، اور ویسے ساری زندگی ہم ان کے کام کے میں فین نہیں کہوں گا، عاشق رہے ہیں۔ ارے واہ، عاشق رہے ہیں، ساری دنیا ان کی عاشق رہی ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا اظہار افسوس کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کہیں کسی اور پوری دنیا میں کہیں پائی جاتی ہیں یہ بابرہ شریف؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ہیروئن تو بہت سی آئی ہوں گی، مگر جس طرح ورسٹیلٹی کے سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کی فلمیں پرانی اٹھا کے دیکھیں، نو ڈاؤٹ۔ مجھے یاد ہے شعیب، آپ حیران ہوں گے، باخدا آنسوؤں سے، آپ کی ایج میں فلم میں دیکھ رہا تھا، سنگ دل تھی شاید یا کون سی، آنسوؤں کے ساتھ میں رو رہا تھا، ایسی پرفارمنس، اور میں ایسے ادھر میں نے دیکھا تو ساتھ والے بھی سارے رو رہے تھے، ایسی خطرناک آرٹسٹ تھی، تو پیاری بھی اتنی لگتی تھی، لو سین میں لگتا تھا کہ یہ میری ہیروئن ہے، یہ ساتھ ہیرو کیوں کھڑا ہے؟ تو یہ ہر مسرت نذیر صاحبہ، سبیہ خانم صاحبہ، بڑے نام ماشاءاللہ، بابرہ شریف صاحبہ، آسیہ صاحبہ، بہت بہت بڑے نام ہیں، ہر وقت موجود رہے ہیں، ہر وقت موجود رہے ہیں۔ اور مجھے بہت سے نام مائنڈ میں آ رہے ہیں، لیکن ایک اور نام بڑا قریبی آپ کا، بڑا دوست آپ کا، جو امان اللہ صاحب، اگر ان کا ہم ذکر کریں یہاں، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک جملہ جو آپ کے مائنڈ میں فوراً سے آ رہا ہو ان کو لے کے؟ وہ انہوں نے الحمدللہ ڈرامے بہت سارے کیے ہوئے ہیں، تو ایز ڈائریکٹر میں بدید ہو جاتا تھا۔ ویسے وہ مجھ سے کچھ سال سینئر تھے، وہ 79 میں آئے، میں 80 میں آیا، مگر وہ بہت ہٹ ہو چکے تھے ایک سال کے اندر اندر، تو میں ان کو بڑا ادب کرتا تھا، کام کے حوالے سے ہی ہم بڑے ان سے پیچھے تھے، تو میں جب ڈائریکشن دیتا تھا تو میں بڑا سخت بدید ہو جاتا تھا۔ تو ایک میں نے ڈرامہ لکھا، بڑا مزہ آئے گا، اس میں ایک بھٹی کا رول تھا، وہ بڑا زبان زدِ عام ہوا پھر، بالکل بالکل۔ تو میں نے جو لکھا نا، مجھے ایسے لگا کہ یہ تو ان کو تو فکروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، آمد ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں میرے اسکرپٹ پہ چلیں گے، تو میں تھوڑا سا اور زیادہ نا ان کے ساتھ سخت کہ آپ نے ٹائم پہ آنا ہے اور اسکرپٹ یاد اور یہ وہ فلاں، تو پتہ نہیں ایک دن کو 6-7 منٹ لیٹ آئے تو میں ریہرسل ٹائم پہ شروع کر دیتا تھا، تو میں نے ایسے مڑ کے کہا، میں نے کہا خان صاحب آپ 7 منٹ لیٹ ہیں، کہتے ہیں تو قائد اعظم ہے، وہ کہیں گھر سے لڑ کے آئے ہوئے تھے، تو قائد اعظم ہے، تینوں 7 منٹ بھی بہتے لگے۔ بڑی بڑی مزے کی ان کی تو باتیں ہیں، یادیں ہیں، وہ بڑے پیارے میرے دوست بھی تھے، سینئر تو سب کی پیار محبت، میرے ساتھ فرینک بڑے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں بھی کرتے تھے، مگر وہ بڑا عظیم انسان تھا، بے شک، وہ اپنے پیچھے دیکھنے والا تھا۔ کوئی پوچھتا ہے نا جی کہ امان اللہ خان نے اتنا پیسہ کمایا ہے، وہ بادشاہ رہا ہے اسٹیج کا، تو کہاں گیا اس کا اتنا پیسہ؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو مجھ سے کوئی پوچھے کہاں گیا، ڈیلی کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، اس کے گاؤں سے پیچھے سے آ کے، یا کسی فیملی ممبر، کسی فیملی کا کوئی بندہ، لازماً روز وہ بانٹتا تھا، روز بانٹتا تھا، مطلب ایسا میں نے بندہ ہی نہیں دیکھا کہ شاگردوں کو بھی بانٹ رہا ہوتا تھا، اللہ استاد شاگردوں سے خدمت کرواتے ہیں، وہ بانٹتے تھے، وہ شاگردوں کی خدمت کرتا تھا، کسی کو گھر اتارنے جا، وہ کتنے جائیں گا انہیں ایسے لے، اب بہت گڈی چ تینوں میں لا کے آؤں، کمال، وہ ادھر آ کدھر جا رہے ہیں، کمال، وہ تو ادھر نہیں، میں اللہ پھاڑ پھر جا، رکشے تے ٹر جا، واہ، وہ ایسا شخص تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ بہرحال چونکہ بیچارہ بیڈ لک، ایجوکیشن نہیں تھی، ایسے محنت کر کے نیچے سے اوپر آیا ہوا تھا، تو کوئی اچھی پلاننگ نہیں کر سکا، یا کہہ لیں کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی اچھا تھا، اگر وہ شاید پڑھا لکھا ہوتا تو اتنا کامیاب یا اتنا اچھا انسان نہ ہوتا، بولا تھا،
बड़ा नफीस आदमी था। किसी वक्त किसी की ऐसे ही ना तारीफ कर रहे हैं बेतुकी सी, ओके उससे डर के, ओके तो वो बंदा इधर उधर, मैंने कहा खान साहब क्यों होदियां मैं तारीफा कर, तो हंस पड़ते थे, तो कहते थे वो मैं माड़ा आदमी हाँ, मैं इंज ही जिंदगी गुजारी ओए है। होए ये मैनू की फर्क पे है, की वो फर्क। गल नहीं, वाह, इस तरह का इस तरह के आदमी बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अल्लाह दरगाह बुलंद करे। जबरदस्त। सुहेल साहब लास्टली कैसा लगा आज पीटीवी आकर? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं तो जब भी आता हूँ इस्लामाबाद पीटीवी पे, जब आता हूँ यहाँ पे ख़ास तौर पे, तो मुझे अभी शाकर उज़ैर साहब याद आ रहे थे, फिर अभी जो सुहेल साहब से भी मुलाकात हुई, जीएम साहब से, ये सारे लोग जो हैं अब मेरे सामने ना सारियां दे मुँह दे नक्शे बदले ले जैसे आप मेरे मुंह के मुतल्लिक कह रहे थे। तो मैं अक्सर ना, मुझे कोई कहता है ना क्लास फेलो भी, तूने पहचाना नहीं पहचानता मैं, वो जब मुझे याद आ जाता है तो मैं फिर कहता हूँ कि बेड़ा गर्क हो गया है तेरे सारे नक्शे दा, ना तेरे सिर ते वाल रहे ने, ना तेन को शक्ल उस तरह की करा मैं नहीं, मैं माफी दे दे। किसके तरफ इशारा नहीं है आज? पूछना था, ये नहीं पूछना था। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सबकी, सबके मैंने लिए। खुद, जैसे मुझे भी आप देख के कह रहे हैं कि कैसा शक्ल बदल गई है आपकी, तो ये जितने भी लोग हैं वो पुराने, जब यहाँ हेड ऑफिस जाएं या यहाँ आए पीटीवी होम, सैफी देख लेना अपना, अब मैंने इसे बिल्कुल छोटा सा लड़का देखा हुआ है बच्चा, ओके अब वो सफ़ेद बाल और उसकी 75% गंजा भी हो चुका है, सैफी हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। तो शक्लें बदल जाती है, मगर बड़ा प्यार आता है, बड़ी खुशी होती है पुराने दोस्तों को, साथियों को मिलके, और ख़ास तौर पे पीटीवी के अंदर जब आए तो ऐसे लगता है नानी अम्मा के घर आ गए। अरे वाह, क्या बात है। क्या और अगर शो को क्लोज आपने करना हो, अजीजी के अंदाज में करना हो, तो अगर आप ही आज हमारे शो नायरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवेरे सवेरे उठ के मेरी शक्ल को बर्दाश्त किया है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। शुएब और सबीन बहुत अच्छी बच्ची है, देखो यार इसने हाथ हौला रखा है, वरना कोई डाढ़े बंदे की तस्वीर मुझे दिखा देती तो मैं पढ़ने पे जाता। आपकी बड़ी मेहरबानी, रब रखा, अपना सारा दिन ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, बाहर ना निकलना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर।